अस्सलाम वालेकुम। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। सारा दिन की शदीद गर्मी के बाद सूरज की तंदो-तेज बलाएं बेनफ्शी शुआएं नीलगो आसमान को शफक का रंग देकर रुखसत हुई तो ज़मीन पर रहने वालों के दिल में जैसे ठंडक सी उतर गई। हल्की हल्की तरबेज हुआ सारे दिन के काम से थके हुए ज़हनों को सुकून बख्श गई। जामन और आम के पेड़ों पर परिंदे पिकनिक मनाते खेलती धूप देखकर जमा हो रहे थे। पाइप के जरिए पानी नरम और नाजुक पौधों को मुंतकिल हवा था। रंग बरंगे फूल ताजगी से महक उठे। आशी क्या कर रही हो? आओ जरा थोड़ी सी गेम हो जाए। अरे ओह, फाइका कहते कहते रुक गई। आशी ने एक उंगली होंठों पर रखते हुए से खामोश रहने का इशारा किया। वो जो सबके सोए रहने का यकीन करके किचन में घुसी नमक मिर्च के साथ कच्ची कैरियां चटखारे ले लेकर खा रही थी। फाइका के गैर मुतवक्का और अचानक आमद पर सहम कर रह गई। कानों में डॉक्टर के अल्फाज गूंजने लगे, प्लीज डियर कुछ दिन कैरियां ना खाना, नहीं तो मालूम है कुछ अरसे से छुड़वा रखी थी, आज न जाने क्यों दिल मचल गया था। आशी कैरियां जल्दी जल्दी डस्टबिन में डालते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली, ओके ओके, अगर आप हमारी प्यास मीठे पानी से बुझा दें तो बंदी की जुबान चची जान के सामने बंद रहेगी। और हाँ, जग में पानी लाकर लाना, बनाकर लाना। एक तो हमारे यहाँ गिलास भी तो इतने छोटे छोटे हैं। शाबाश, हरी अब मैं ज़रा इन्हें जुगा रही हूँ। दिलो दिमाग की ताजगी का बंदोबस्त भी होना चाहिए। फाइका आशी की कमजोरी से फ़ायदा उठाकर इसे हुक्म देते हुए किचन से गायब होगी तो आशी को ना चाहते हुए भी कुटते हुए इसको आइश बनाना पड़ा। थैंक यू आशी जी, मुझे तुम्हारे कैरियां खाने पर कोई एतराज़ नहीं। फाइका आशी के हाथ में शीशे के जग में से झांकते बर्फ के टुकड़े देखकर खुश हो गई। इसी वक्त लोहे का गेट जोर से चिड़चिड़ाया और अंदर दाखिल होने वालों को देखकर फाइका की सारी खुशी मांद पड़ गई और इसने झट जग अपने पीछे कर लिया। मगर कहाँ जी बकौल सारा के अली तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। वो फाइका की कार्रवाई देख चुका था। इसने वहीं से नारा बुलंद किया, देखा दानी, बहनों को हमारा कितना ख्याल है, तुम्हें वैसे भी इनसे शिकवा रहता है। अब देख लो, इन्हें पता था भाई गेम से थके हारे आएंगे, इसलिए पहले ही शरबत बनाकर रख लिया। अली बैट और विकटें दानी को थमाकर बेसब्री से जग की तरफ झपटा और एक गिलास में डालकर पहले जहीर को दिया और खुद जग से ही मुंह लगा लिया। और फाइका फटी फटी आंखों से इसे देखती रह गई। और फिर वाफी क्यों पीछे रहता, वो भी सामान घास पर फेंक कर अली से जग हासिल करने के लिए जी जान से जोर लगाने लगा और फिर बाकी मांदा शरबत किसी के मुंह तक पहुंचने के बजाय वाफी के कपड़े भी खो गया। अरे भाई अली, फाइका पूरी जोर लगा कर चीखी। नहीं अरे आहिस्ता फाइका बनो, मैं ऊंचा सुनता हूँ, मगर अब ऐसा भी अंधेर नहीं कि इतना ऊंचा सुनने लगूं। तोबा तोबा, इस लड़की ने दिल लो जान हिला कर रख दी है। अली कह रहे सांस लेता हुआ घास पर नीम दराज हो गया। अली भाई बहुत बुरे हैं आप, किसी ने सच ही कहा है। मैं अभी डैडी को बताती हूँ कि आज के टेस्ट के बारे में आप लोगों से पूछें। फाइका को अपने हाथों से बना स्क्वायर छूट जाने का बेतहाशा मलाल हुआ था। जलते हुए धमकी दे डाली, मूड अलग ख़राब हुआ। अच्छा ये बात है मक्खन साहिबा, हमसे दुश्मनी मोल ली है ना, तो अब पूछना ज़रा हमसे अपने पड़ोसी भूत बंगले की राम कहानी जो आज ही मालूम करके आए हैं। जीनू, अगर तुमने भी बताने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अली इसकी धमकी में आए बगैर झटके से उठकर बैठ गया और गुस्से से कहते हुए आखिर में लहजे को पुरस्कार बना लिया। असल में काफ़ी दिनों से साथ वाली खूबसूरत कोठी जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी, इन लोगों के दरमियान गुफ्तगू का मौजू बनी हुई थी। रोज़ ही बकौल अली गोल लान का कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें कोठी में से आने वाली पुरस्कार आवाज़ों के बारे में बहस होती। वाफी ने तो कुछ मशकूक लोगों को भी अक्सर रात के वक्त इसको कोठी में आते जाते देखा था, लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद नाकाम हुई थी। इससे पहले कि आशी और फाइका भाइयों की मेहनत करती और इसी वक्त सारा फूली फूली सांसों से भागती हुई इनकी तरफ चली आई। ये तुम शाम के वक्त कहाँ से आ रही हो? वाफी ने से घूरा। वो मैं जॉगिंग के लिए गई थी। सारा धम से आशी के पास बैठ गई। तुम्हें सुबह शाम इसके अलावा कोई काम नहीं है? आप सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, जबकि मैं आप लोगों को बताने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि अभी एक होंडा सिविक भूत बंगले में आकर रुकी है। इसमें से सारा की बात दरमियान में ही रह गई और सब जोर से खड़े हो गए। हम भागकर मेहंदी की बाड़ के करीब आ गए जो दोनों घरों को एक दूसरे से अलग करती थी। बाड़ इतनी ऊंची नहीं थी कि वो आसानी से लॉन में देख सकते थे। पोरच में वाकई गहरे कलर की गाड़ी खड़ी थी और इसकी डिग्गी खुली भी थी और एक लड़की झुकी हुई इसमें से सामान निकाल रही थी। लड़की की पुष्ट इनकी जानिब थी, इसे चेहरा तो नजर न आया, अलबत्ता स्याह बेशुमार बालों की आबशारी इनके सामने थी। फिर लड़की एक सारा बड़ा सा डब्बा उठाकर अंदर चली गई तो उनके हैरान मुतजस्सिस आंखों एक दूसरे से टकराकर चोटी की टक टक की तरफ उठ गई। तुम लोगों को यूं चोरों की तरह झांकते हुए शर्म आनी चाहिए, ये नहीं क्या सारा हाथ ही बटा दें। ये आवाज़ कहाँ से आई है? सबसे डरपोक आशी की कपकपाती आवाज़ में बोली। लड़की दोबारा अंदर जा चुकी थी। अली को पक्का यकीन था कि लड़की ने इनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन ये आवाज़ इसने उलझन से दाएं तरफ देखा। यार कहीं वो लड़की वो तो नहीं? जहीर ने खाली लॉन में नजरें दौड़ाते हुए कहा। वो कौन है? आशी सहम कर फाइका के पीछे छुपी। सारा का रंग भी उड़ा उड़ा लग रहा था। अरे वही जिनके पाँव पीछे की तरफ होते हैं और आंखें माथे पे जो कि
सा भी रूप बदल सकती है। वाफी ने आवाज़ को खौफनाक बनाया। अच्छा तो मैं चुड़ैल हूँ? वो लोग जो अभी तक इस जानिब रुक के बात किया रहे थे, अपने पीछे से ये आवाज़ सुनकर बेसाख्ता उछल पड़े। आशी और सारा की चीखें बंद होगी। अली और वाफी वगैरह भी पल भर के लिए पुखला गए। वो लड़की दोनों हाथ कमर पर जमाई इनके सामने खड़ी थी, सुर्ख और आसमानी पर प्रिंटेड लॉन के सूट में, शानों पर दुपट्टे की जगह दराज जुल्फें थैला लटकाए बड़ी शान से निगो रही थी। अम्मी ये कितनी हसीन है। आशी या फाइका जो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, इस हद तक भगौर देकर होले से बड़बड़ाई। क्यों दानियाल, अब बताओ कि मैं चुड़ैल हूँ या लड़की? बाल ठीक करते हुए इनके करीब आ गई। अल्लाह, ये तो दानी भाभी का नाम भी जानती है। सारा ने सहम कर भाई का बाजू मजबूती से पकड़ लिया, जैसे सामने वाकई को चुड़ैल खड़ी हो। शायद वो पिछली तरफ से बाहर निकल आई थी। इसने अंदाज़ा लगाया। जी जनाब, ना सिर्फ वाफी का बल्कि अली, जहीर, सारा, आशी और फाइका सबके नाम मालूम है। अगर कहो तो घर वालों के नाम भी बता दूँ? लड़की का नाम और नाजुक होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लाइट ब्राउन खूबसूरत आंखें शरारत से चमक उठी। अरे गुरुजी, आप तो बहुत अल्लाह वाली लगती हैं। बस इतना करम करें हमारे हाल पे कि अपना नाम बता दें, लेकिन लड़कियां बेहोश होने को हैं। अली ने आगे बढ़ते हुए मन्नत से कहा, बहुत अफसोस की बात है डियर कजन्स, 15 साल के अरसे में तुम लोग अपनी इकलौती पुप्पो की इकलौती बेटी को भूल गए। वो उनसे दबाते हुए शिकवा करने लगी। अरे अलबीना हजान, तुम हो? आशी जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, भागकर इसके गले का हार बन गई। सच अलबीना, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। फाइका ने मोहब्बत से इसका नरम हाथ दबाया। जी मालूम होगी सबकी बहादुरी। अलबीना लड़कों को चढ़ाते हुए घास पर आलती पालती मारकर बैठ गई। खैर ये तो तुम नहीं कह सकती, हम जरा हालात का जायजा ले रहे थे। वरना तो आप पूरे शेरलॉक होम्स हैं। अलबीना ने अली की बात दरमियान में काट दी तो सब भी खुशदिली से हंस पड़े। पल भर में ही फसा खुशगवार होगी। वैसे अलबीना, तुम लोग इतने चुपचाप क्यों आ गई? वाफी ने हैरत से पूछा। सरप्राइज माय डियर, पापा की ट्रांसफ़र यहीं सेंट्रल हज जज के तौर पर हो गई है, तो मैंने इनको मजबूर किया कि तायाजान के बराबर में घर ले लें। तो जनाब पापा की कोशिश कामयाब हुई और हमारा सामान आहिस्ता से यहाँ मुंतकिल होता गया और आज हम तीनों बाई रोड चले आए। कैसा लगा ये? अलबीना ने बड़े मज़े से बताते हुए पूछा। बहुत अच्छा अलबीना, अब मज़ा आया करेगा। सब एक दूसरे को गुजरे हुए माह साल का अहवाल सुनाने लगे। अली, आज दिन कौन सा है? वाफी को अचानक न जाने क्या सोची। जुमेरात है। क्यों, कोई खास बात है? अली से पहले अलबीना ने जवाब देकर हैरत से देखा। ओह माय गॉड, मारे गए। आज तो शाहज़ेब भाई वीकेंड पर घर आएंगे और पूरे हफ्ते की रिपोर्ट मांगेंगे। आज तो खैर नहीं। वाफी उजलत से खड़ा हो गया तो अली और जहीर ने भी देर न लगाई। शाहज़ेब, अलबीना ने ऐसे से ये नाम दोहराया। इसे वो दुबला पतला लड़का याद आ गया जो बात बात पर इसके साथ लड़ा करता था। गेम कोई भी खेली जाती, वो किसी की भी पार्टनर बनती, आखिर में लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर ही होता और फिर शाहज़ेब इसके पीछे पड़ जाता। न जाने क्यों अलबीना से इतनी खार रखता था। और एक बार तो हद ही हो गई। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि अलबीना ने शाहज़ेब की कॉपी थोड़ी सी फट गई थी, बस। फिर क्या था, शाहज़ेब का ज़ोरदार थप्पड़ इसके रुखसार को सुर्ख कर गया था। अलबीना ने बेख्तियार अपने रुखसार पर हाथ रख गया था, जैसे अभी तक दर्द हो रहा होता। तीनों लड़के भाग चुके थे। दादी जान देखिए तो कौन आया है। दादी जान देखिए तो कौन आया है। सारा सामने से आती दादी की तरफ लपकी। सारा, क्यों, कितनी मर्तबा कहा है शाम के वक्त नंगे सर घास पर मत बैठा करो, 1000 तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। दादी जान सारा की बात नजरअंदाज करते हुए करीब आ गई। अलबीना धड़कते दिल से खड़ी हो गई। आज कितने अरसे के बाद वो अपनी प्यारी नानों से मिल रही थी। जीनत इनके सार मिनटों के बावजूद भी इसे लेकर ना गई थी। लगता है नानू आप मुझे भूल गई हैं। शिकवा अलबीना के होंठों पर मचल गया और वो भीगी आंखों से इनके शफीक सीने से लग गई। अरे मेरी जान, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे खुशी का इजहार करूँ। तू भला अब भी अपनी बच्ची को ना पहचानूंगी? क्या करूँ, कम वक्त नजर इतनी कमजोर हो गई है। नानों ने अपनी कमजोर बाजू में इसका नाजुक वजूद छुपा लिया तो अलबीना की रूह तक सरशार होगी। नानों की वजाहत पर अपनी बात पर झीम कर मुस्कुरा दी। दादी जान, अब जीनत, पुप्पो और अलबीना यहीं रहेंगे हमारे पास। फाइका ने खुशी से कहते हुए बाजू अलबीना के गिर्द फैला दिए। तो क्या मेरी जीनो भी है आई है? सीधी यहाँ क्यों नहीं आई? दादी जान को दुख सा हुआ। इतने सालों के बाद बेटी सीधी माँ के पास आने की बजाय अपने घर चली गई। अरे नानो, यहाँ अब तो यहीं रहेंगी, तभी तो पापा कह रहे थे अभी चलते हैं इकट्ठे। अलबीना की वजाहत पर वो चुप सी हो गई। ये तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? नानो की नज़र इसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद पर पड़ी तो नागवारी सी पूछने लगी। सॉरी नानो, आइंदा एहतियात करूंगी, पहले आप मम्मा से तो मिल लें। अलबीना ने लाड से कहते हुए इनकी तवज्जो अंदर दाखिल होती जीनत और फयाज की तरफ ले ला दी। जीनत बेताबी से माँ के गले लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में हंगामा हो रहा था। सभी बोल रहे थे। जीनत माँ के साथ ही बैठी हुई थी। इनकी बेकरार नज़रें सब में इसे ढूंढ रही थी। कई बार दिल चाहा भाई से या माँ से ही पूछ ले। इनका दिल तड़प रहा था एक नज़र अपने बेटे को देखने के लिए। एरोनॉटिकल कॉलेज और शहजेब के घर के दरमियान एक चौड़ी सी सड़क हायल थी, इसलिए वो अक्सर वीकेंड पर घर चला आता। इस वक्त भी वह जैसे ही गेट में दाखिल हुआ हमेशा की तरह बातों के शोने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन इसे हैरत हुई आवाज़ें ड्राइंग रूम से आ रही थी। इसका मतलब है कि कोई मेहमान आया हुआ है, इसने सोचा। खिड़कियों के पर्दे आगे से हटे हुए थे। इसकी नज़रें बेख्तियार अंदर की तरफ उठ गईं और फिर वो साक्सा हो गया। अपनी नानों के साथ बैठी हुई आसमानी साड़ी में मलबूस जीनत को देखकर इसका दिल किसी मासूम बच्चे की मनन मचल उठा कि वो भाग कर इनकी गोद में छुप जाए, जैसे वो बचपन में किया करता था, और अम्मी से गुजरे हुए एक एक लम्हे का हिसाब मांगे। पप्पो जान, आज अलबीना और पप्पो जी की यहीं सोने देना। सारा ने फयाज फंदी की तरफ देखा जो मुस्कुराकर सारा की बात का जवाब दे रहे थे। इसका रुआं रुआं सुलग उठा था। ये ही तो थे जिन्होंने इसे माँ की शफकत भरी गोद से अलग किया था। अब इसे जीनत भी बराबर की कसूरवार नजर आ रही थी। इसकी आंखों में जलन सी होने लगी थी। फिर वो अंदर जाने के बजाय वहीं से पलट गया। अम्मी शेरी कहाँ है? जीनत ने आहिस्ते से पूछ लिया तो वो चौंक गई।
خدا خیر کرے، وہ تو آنے والا تھا شہری، ابھی مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ کیا پکایا ہے، میرے بچے کا دل اکتا گیا ہوگا میس کھانے سے، میں پوچھتی ہوں باہر جا کر۔ نانو پریشانی سے کہتے ہوئے باہر کی طرف لپکی تو زینت بھی ماں کے ساتھ ہی نکل آئی۔ رشید، شاہزیب آیا کہ نہیں؟ تو کیا کپتان صاحب اندر گئے نہیں ماں جی؟ ابھی میں کھانے کی اطلاع دینے جا رہا تھا تو میں نے ان کو باہر کھڑے دیکھا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں وہ واپس چلے گئے۔ رشید کی بات پر نانو چور سی ہو گئی، وہ بیٹی کو کیسے بتاتی کہ شاہزیب جان بوجھ کر واپس چلا گیا؟ امی، شازی نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، خدا کے لیے امی اسے بلوا دے، میرا دل تڑپ رہا ہے اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ زینت بی بی دبے دبے آواز میں کہتے ہوئے بری طرح رو دی تو نانو ایک ساتھ بھر کر بولی، تمہاری جدائی نے اسے بہت ضدی بنا دیا ہے، مجھے پتا ہے وہ جان بوجھ کر مجھے دکھ دینے کے لیے چلا گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب آپ کا بڑے بھائی اور فیاض کا کیا کرایا۔ زینت بگڑ کر بولی، کاش آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی۔ وہ سسکیے، تم رو کر اپنی جان تو ہلکان مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی، چلو پھر کھانا کھا لیں، فیاض کیا سوچے گا؟ نانو نے تسلی دی، حالانکہ انہیں بھی شاہزیب سے یہی امید تھی، اور پھر کھانے کی میز پر سبھی چہک رہے تھے، خوب مزے لے کے کھایا جا رہا تھا، لیکن زینت کے حلق میں نوالے پھنس رہے تھے، انہیں پتا تھا شاہزیب نے کچھ بھی نہ کھایا ہوگا۔ زینت ہاتھ کیوں روک لیا؟ نانو جو بیٹی کی کیفیت سے بخوبی واقف تھی آہستہ سے بولی، مبادہ داماد متوجہ ہو جائے، امی مجھے پتا ہے شاہزیب بے جان ہوگا، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا۔ زینت نے ماں کے قریب جھک کر بھرائی آواز میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی اور سیدھا شاہزیب کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرہ بڑی نفاست سے سجا ہوا تھا، نانو روز ہی اپنی نگرانی میں اس کا کمرہ صاف کرواتی، حالانکہ وہ صرف جمعرات کو ہی آتا تھا۔ کارنرز پر اس کی رنگین خوبصورت تصویر شیشے کی فریم کے پیچھے جگمگا رہی تھی۔ شہزی میری جان، معاف کر دو اپنی ماں کو، مت ستاؤ، بس ایک بار مما کہہ کر سینے سے لگ جاؤ جیسے بچپن میں۔ زینت اس کی تصویر سینے سے لگا کر سسک اٹھی۔ شہری، تم واپس کیوں آ گئے؟ فراز جو میس کے گیٹ پر کسی جونیئر سے بات کر رہا تھا، اسے یوں لاتعلقی سے آگے بڑھتے دیکھ کر جونیئر کو رخصت کیا اور شاہزیب کی طرف آیا۔ کیوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے واپس بھی نہیں آ سکتا؟ شاہزیب کے دل و دماغ پہلے ہی سلگ رہے تھے، وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں فراز کا پوچھنا خاصا ناگوار گزرا تو کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ فراز کے لیے اس کا یہ رویہ نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے زیادہ قریب تھا، اسے جب بھی وہ کسی بات پر ڈسٹرب ہوتا یا پریشان ہوتا تو اسی طرح تلخ ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس تم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو۔ شاہزیب کو اپنے تلخ الفاظ کا احساس ہوا تو آہستہ سے بولا، مووی دیکھنے چل رہے ہو تم دونوں؟ زاہد وغیرہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے پاس رک گئے۔ نہیں، میں تو اب آرام کروں گا، تم فراز کو لے جاؤ، آج یہ مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہے۔ شاہزیب نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے مصنوعی بشاشت سے کہا اور زبردستی فراز کو ان کے ساتھ کر دیا اور خود تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھرڈ فلور پر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ٹیبل لیمپ چلا کر وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ نیچے کسی سینئر کیڈٹ نے 6 جونیئر کیڈٹس کو سزا دے رکھی تھی، وہ سب مارچ کرتے ہوئے میز کے گیٹ تک جاتے اور پھر مارچ کرتے ہوئے پلٹ آتے۔ شاہزیب کے ہونٹوں پر یہ سوچ کر مسکراہٹ بکھر گئی کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہوا کرتا تھا، لیکن سینئر ہونے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ اسے سزا نہیں ملتی تھی، بلکہ اب بھی انسٹرکٹر ان لوگوں کو دیر سے آنے پر سزا دیا کرتے تھے۔ وہاں سے اس کی نظر سڑک کے پار اپنے گھر پر جم گئی، ساری روشنی ابھی تک چل رہی تھی، اس کی مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے اس نے مسکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہو۔ ایک بار پھر وہی منظر تصور میں گھوم گیا، فیاض افندی کے ساتھ بیٹھی ہوئی البینہ سے اپنی تمام محرومیوں کی وجہ معلوم ہوئی۔ کبھی کبھی وقت بھی انسان کو کیسے کیسے حالات سے دوچار کر دیتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں سے، چاہنے والوں سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاہزیب افسردگی سے سوچا ہوا کپڑے تبدیل کیے بغیر جوتوں سمیت بستر پر گر گیا۔ حالانکہ اس کی زندگی میں ڈسپلن کی بہت دخل تھا، لیکن آج وہ ایک بار پھر کچھ اس طرح بکھرا تھا کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ماضی کی وادیوں میں چلا گیا۔ مما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 6 سالہ شاہزیب نے براؤن بھالو کو بیگ میں ٹھونستے ہوئے پوچھا۔ نانو کے پاس بیٹا۔ زینت کا جواب بہت مختصر تھا۔ تو مما، ڈیڈی کیسے جائیں گے؟ وہ تو ہاسپٹل میں ہیں۔ بھلا ڈیڈی کیوں بیمار ہوئے؟ وہ تو ڈاکٹر ہیں۔ اب شاہزیب کو باپ کی فکر ہوئی تو پریشانی سے پوچھنے لگا، وہ ٹھیک ہو کر ہمیں لینے آ جائیں گے بیٹا، تم جلدی سے اپنے سب کھلونے لے آؤ۔ زینت نے پھنسی بنسی آواز میں بیٹے کو ٹالا۔ اوکے ماما۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ زینت، آخر تم شہری کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس کا باپ، اس سے پہلے کہ شاہزیب کی پھپھو اپنی بات مکمل کرتی، زینت نے ہاتھ سے ان کے منہ پر رکھ دیا ہاتھ۔ ارے نہیں آپا، میں ابھی اس کے تصور کو توڑنا نہیں چاہتی، وہ اتنی منکسی سی جان کیسے برداشت کر سکے گا؟ پلیز روئیے مت۔ شہری آنے والا زینت کی آواز میں دکھ ہچکیاں لے رہا تھا۔ انہوں نے قدموں کی آواز سن کر دوپٹے سے آنکھیں رگڑ ڈالی اور پھر جب شاہزیب چھوٹے ماموں کے ساتھ نانو کے پاس پہنچا تو خوش ہونے کے بجائے سب نے ہی رونا شروع کر دیا۔ شاہزیب گھبرا کر رہ گیا۔ نانو، آپ کو ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں نانو کا بھیگا چہرہ تھام کر حیرت سے پوچھا، ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ نانو نے اس کا ہنستے ہوئے استقبال کیا تھا۔ اوہ کاش شہری میری جان، تو اس طرح نہ آیا ہوتا۔ نانو نے بڑبڑاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر کئی دن چپکے سے گزر گئے۔ وہ روز ڈیڈی کا انتظار کرتا، اب تو کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ سب کے بے تحاشا پیار کے باوجود اس کا دل چاہتا ڈیڈی کے پاس چلا جائے، اپنے پیارے گھر جہاں اس کے ڈھیروں دوست تھے۔ اور پھر بڑے ماموں نے اسے علی اور دانی کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ پہلے دن وہ مچل گیا، میں اسکول میں نہیں جاؤں گا۔ ڈیڈی کیوں نہیں آتے؟ وہ ماں کے سامنے بلک اٹھا۔ شہزی، ڈیڈی کا فون آیا تھا، ابھی انہیں چھٹی نہیں ملی، ویسے وہ جلدی آئیں گے۔ ڈیڈی کو دکھ ہوگا نا کہ ان کا بیٹا پڑھنے نہیں گیا۔ زینت نے بڑی مشکلوں سے اسے بہلا پھسلا کر اسکول بھیجا، پھر خود یہ ضبط نہ کر سکی تو ماں کے سینے سے لگ کے رو دی۔ او امی، میں کیا کروں؟ مجھ سے شہزی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔
حوصلے سے کام لو زینت، رونے سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی، آخر ایک نہ ایک دن تو اسے بتانا ہوگا، اچھا ہے وہ ابھی سے سنبھل جائے، کچھ اب اپنے آپ پر توجہ دو، کب تک اپنی یہ حالت بنائے رکھو گی؟ نانو کو بھی جوان بیٹی کے دکھ نے توڑ دیا تھا، گزرتے ہوئے وقت نے شاہ زیب کو بہت احساس بنا دیا تھا، زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ ہی رہتا، نہ جانے سے کیا وہم ہو گیا تھا کہ ماں کے بغیر کہیں نہ جاتا۔ اس دن شاہ زیب لان میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا کہ علی بھاگا اس کے پاس آیا۔ شہزی بھائی، وہ جو مونا آنٹی ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ڈیڈی کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ علی نے پھولی پھولی سانسوں سے ساری بات بتا دی جو وہ سن کر آیا تھا۔ علی، میں تمہیں مار دوں گا اگر آئندہ ایسی بات کی۔ شاہ زیب کو اس کی بات پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ سچی سے بھیا آج نانو سے پوچھ لیں، علی سہم کر بولا تو شہری اندر کی طرف دوڑا۔ ڈرائنگ روم میں کافی شور مچا ہوا تھا، نہ جانے کی اسے لگ رہا تھا جیسے علی سچ کہہ رہا ہو۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ نانو، اس کی مما اور پپو زور شور سے بول رہی تھی، زینت میں شہری کو لینے آئی ہوں، میرے بھائی کی واحد نشانی ہے۔ خالہ جان بتا رہی تھی کہ انہوں نے تمہارے لیے فیاض صاحب کا۔ مونا نے نرنستہ بات پوری نہیں کی، اس کی بات پر زینت نے تڑپ کر امی کی طرف دیکھا۔ بیٹی کی نگاہوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سر جھکا دیا۔ امی پلیز بتائیے، کیا یہ سچ؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ زینت کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ جھلک رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، تمہارے آگے ساری زندگی ہے، یوں ساری عمر تنہا کیسے گزارا کرو گی؟ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ آج بھائی اچھے ہیں، کل کو نہ جانے کیا حالات ہوں گے، میں کب تک تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ نہ بنو تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، یہ سہارا اور تحفظ صرف ایک مرد ہی دے سکتا ہے۔ میری جان، جذبات سے ہٹ کر فیصلہ کرو، اسی میں میری خوشی اور سکون پوشیدہ ہے۔ نانو نے زینت کے شانے پر کمزور ہاتھ رکھتے ہوئے منت بھرے انداز میں کہا۔ شاہ زیب کی سمجھ میں صرف اتنی بات آئی تھی کہ اس کے ڈیڈی اب کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھپا کر خوب رویا، پھر اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ کچھ دنوں سے اس نے محسوس کیا تھا کہ مما اسے ضرورت سے زیادہ ہی پیار کرنے لگی، اسے ساتھ لگا کر خوب روئی تو وہ کھل کر رہ جاتا۔ نانو، آج ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ صبح سے ان کا پہلو تھامے ساتھ پھیرا تھا۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل نظر آئی تو اشتیاق سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نانو کو جواب دیتی چھوٹے ماموں چلے آئے۔ شہزی بیٹے، آپ کی مما آپ کو بلا رہی ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے رخسار تک تپایا تو وہ مما کے کمرے میں آ گیا۔ مما، آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ شہزیب نے کافی عرصے کے بعد اس روپ میں دیکھا تھا، اس لیے ان کی فیروزی رو پہلے والے ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھام کر چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے برستی آنکھوں سے چوم لیا۔ شہری، تم چلو باہر جاؤ، بڑی ممانی نے کہتے ہوئے پیار سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، میں مما کے پاس رہوں گا۔ وہ ضدی پن سے مما کے پیچھے ہو گیا۔ بیٹا، بری بات ہے، کہاں مانتے ہیں ممانی کا؟ سب دیکھو، سب بچے آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ اوکے، پھر میں مما کے لیے بھی لے آؤں گا۔ آئس کریم کے لالچ میں باہر بھاگ گیا۔ ڈھیر سارے کھلونوں ٹافیوں سے لدا پھندا واپس آیا تو ہر طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ جانے سب کہاں تھے۔ وہ مما کے حصے کی آئس کریم لے کر ان کے کمرے میں آیا تو وہاں پر نانو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ نانو، مما کی طرح جلدی بنائیں، آئس کریم پگھل رہی ہے، وہ اچھلت میں بولا۔ اور نانو کے لیے کچھ بھی نہیں شہزی۔ نانو بھیگی پلکیں صاف کر کے بات ٹالتے ہوئے بولی۔ سوری نانو، آدھی کر لیتے ہیں، آپ مما کو تو بلائیں نا، وہ بے چین ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں مما نظر نہ آتی تو مچل اٹھتا۔ شہزی، بات یہ کہ وہ تمہاری مونا پپو ہے نا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کو دیکھنے گئی ہیں۔ نانو خاصا سنبھل کر بولی۔ میرے بغیر کیوں نانو؟ میں اتنی جلدی واپس بھی آ گیا ہوں، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں کہ مجھے لے کر جائیں؟ وہ کپ میز پر رکھ کر منہ بسور کے بولا۔ آج میرا بیٹا میرے پاس سوئے گا، میں اتنی اچھی اچھی کہانیاں سناؤں گی۔ نانو اس کی سیاہ خوبصورت بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ نانو، وہی الادین والی؟ پھر وہ نانو کے پاس ہی کھانے سنتے ہوئے نہ جانے کب سو گیا۔ دوسرے دن سب مونا آنٹی سے لینے آ گئی۔ او خالہ جان، آپ نے اب بھی اسے چھپایا، آپ سب کیوں اس معصوم سی جان کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ سچ کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے، اس کی آنکھوں میں اس کی بنیادیں کھوکھلی نہ کر لیں پلیز۔ مونا شاہ زیب کو بازوؤں میں لے کر غصے سے بولی تو نانو اور چھوٹی ممانی نے سر جھکا لیا۔ نانو، پپو کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مما کہاں گئی ہیں؟ میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گا۔ وہ نانو کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو نانو میں حوصلہ ہار بیٹھی۔ شہزی میری جان، انہوں نے اپنی کمزور بازو میں اس کے بکھرے وجود کو سمیٹنا چاہا۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، سب گندے ہیں، ممی بھی ڈیڈی بھی۔ وہ بلکتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ نانو بھی اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن مونا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ خالہ جان، ابھی اسے مت چھڑے، رو لینے دے کھل کے۔ مونا دکھ سے بھوجل آواز میں آہستہ سے بولی۔ پھر کئی دن سب کو اسے سنبھالنے میں لگ گیا۔ ایسے میں چھوٹی ممانی اس کے لیے سراپا محبت بن گئی۔ شہزی میرا بیٹا ہے، ظہیر کی طرح، سارا اور عاشی کا بھائی، ان کی طرح ہی مجھے امی کہے گا۔ کیوں شہزی، میرے بیٹے بنو گے نا؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے کہا تو شہزی اپنے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے شفیق سینے میں منہ چھپا لیا۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ اتنے سے عرصے میں اس نے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا تھا۔ وہ جو اتنا ذہین تھا اور بھی شدت سے اپنی کتابوں پر محنت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 7ویں میں فرسٹ ڈویژن لی، 7ویں میں وہ سب کو خوشخبری سنانے کے لیے بےقرار ہو گیا۔ اسکول سے آتے ہی علی دانی وغیرہ کا انتظار کیے بغیر گیٹ کی طرف بھاگا۔ سب لوگ لان میں ہی بیٹھے ہوئے مل گئے۔ امی نانو دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں، خوشی سے چلاتا ہوا چھوٹی ممانی کے گلے میں جھول گیا تو زینت جو کافی دیر سے دیکھتے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہی تھی بتابی سے آگے بڑھی۔ شہزی دیکھو تو کون آیا ہے؟ نانو کی خوشی سے بوجھل آواز پر اس نے کندھے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زینت نے محبت سے دیکھتے ہوئے بازو پھیلا دی۔ پل بھر کے لیے شہزیب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی لیکن پھر فیاض افندی اور ان کے پاس ہی گلابی فراک والی خوبصورت البینہ کو کھڑے دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا اور پھر وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینت کے بازو کٹے ہوئے شہتیر کے مانند گر گئے۔ انہوں نے شاکی نظروں سے امی کو دیکھا۔ بچہ ہے زینت، وقتی غصہ اتر جائے گا، اس کے کمرے میں چلیں، نانو نے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور بیٹی کا بازو پکڑ لیا تو چھوٹی ممانی بھی ساتھ چل پڑی۔
شہزی بیٹے دروازہ کھولو، کھانا کھا لو، ممانی شہد جیسے لہجے میں بولی۔ اوکے امی میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اندر سے اس کی نارمل سی آواز آئی تو زینت نے بے بسی سے ہونٹ کاٹ لیا۔ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ بیٹا انہیں ماں کہنے سے انکاری تھا۔ زینت اپنی اولاد ہوتے ہوئے بھی پرائی اولاد کو پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹی ممانی کا اشارہ البینہ کی طرف تھا۔ ایسا نہ کہیں بھابھی، بہت پیاری بچی ہے میری تنہائیوں کی ساتھی، فیاض کے دوست کی بیٹی تھی۔ ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی، باپ ابھی چند دن پہلے چل بسا، بیچارہ بیماریوں کا مجموعہ تھا، اس معصوم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ امی آپ سب سے یہی کہیں گے کہ وہ میری بیٹی ہے اور ویسا ہی پیار دیں گے جیسا دوسرے بچوں کو۔ شاہزیب جو ابھی تک وہ تکیے میں منہ چھپائے لیٹا ہوا تھا، مما کی باتیں سن کر دل چاہا اس لڑکی کو جان سے مار دے جو اس کی محبتوں کو بانٹنے چلی آئی تھی۔ اس کے دل میں البینہ کے لیے خلاف غصہ بھر گیا۔ کیوں نہیں زینت، البینہ تو سب سے زیادہ پیار کے مستحق ہے۔ نانوں کی ہمدردی اور محبت سے لبالب نظریں البینہ کے خوبصورت وجود کی طرف اٹھ گئیں جو عاشی وغیرہ سے کھیل رہی تھی۔ مقصد بچوں کی خوبصورت و معصوم بچوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے انہیں جوانی کے دوراہے پر کھڑا کر کے دلکش انوکھے رنگ دے گیا۔ زینت ہر سال باقاعدگی سے آتی رہی اسی امید پر کہ کبھی تو شاہزیب انہیں معاف کر دے گا، اور اب تو وہ مستقل آنے پر بہت خوش تھی۔ شاہزیب اتنی ہی مصرف اسے وضعیت ناک لمحے محرومی کا وقت ابھی تک یاد تھا جو اس نے ماما کے بغیر سسکتے تڑپتے ہوئے گزارا تھا۔ فراز نے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا۔ فلم دیکھ کر سب پیدل ہی چل پڑے تھے، فاصلہ ہی کتنا تھا، پھر بھی آتے آتے 11 بج گئے تھے۔ اس کی آہٹ پر شاہزیب چونک گیا، ایک پھلانگ میں ہی ماضی سے باہر آ گیا۔ فراز نے جھک کر اس کی طرف دیکھا، گدے نے بوٹ بھی نہیں اتارے۔ وہ اسے سوتا سمجھ کر ہولے سے بڑبڑائے اور آہستہ سے بوٹ اتار دیے۔ تھینکس فار یور کائنڈنس۔ شاہزیب نے پاؤں سمیٹ کر اوپر کر لیا اور دھیرے سے گنگنایا۔ لگ ہی نہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اتنا ڈپریس تھا۔ او گھامڑ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم جاگ رہے ہو تو بوٹ اتار کر تمہارے سر پر مارتا۔ فراز اس کی بے ایمانی پر جھلا گیا اور تکیہ اٹھا کر اس پر دے مارا تو شاہزیب زندگی سے بھرپور آواز میں ہنس پڑا۔ رات سب طویل اردو ڈرامہ دیکھ کر تقریباً 1 بجے تک سوئے تھے۔ عاشی اور سارا تو اس بات پر مسرور تھے کہ چھٹی کی وجہ سے صبح تک دیر تک سوئیں گی۔ البینہ بھی ان کے ساتھ ہی سوئی تھی، لیکن حسب معمول اذانوں کے ساتھ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے صبح دیر تک سونا سخت برا لگ رہا تھا۔ اذانوں کی روح پرور آواز پر پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں ابھی تک ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے 2-1 آوازیں فائقہ وغیرہ کو دیں، لیکن وہ تھوڑا سا کسمسا کر پھر سو گئی۔ البینہ نے چپکے سے آگے بڑھ کر اے سی آف کر دیا۔ خود تیزی سے باہر نکلنے کو دیکھ کے ایک دم لڑکھڑا گئی۔ وہ تو شکر ہوا اس نے صوفے کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے متجسس نظروں سے نیچے دیکھا تو بے اختیاری مسکرا دی۔ سارا جو قالین پر سو رہی تھی اس کی ٹانگ سے ہی ٹکرا گئی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ نماز و قرآن پاک سے فارغ ہو کر نانوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آنکھیں بند کی عبادت میں مصروف تھی۔ البینہ آواز پیدا کیے بغیر پلٹ آئی۔ باقی سب بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی لان میں نکل آئی۔ کتنا دلکش روح پرور منظر ہے۔ اس نے پل بھر کے لیے آسمان کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کی۔ چڑیوں کی معصوم چہکار، خوش رنگ پھولوں کی خوشبو سے مہکی ہوئی عطر بیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے دل و دماغ کو تر و تازہ کر گئی۔ البینہ چپل اتار کر نرم نرم ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگتی اور نم نم گھاس اسے سکون بخش گئی۔ البینہ لان چیئر پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگی جس پر دن کی روشنی بڑی سبک انداز میں پھیلتی جا رہی تھی۔ البینہ بہت بے ایمان ہو تم، سچ میں تو اوس سے بھیگ گئی۔ عاشی کے آواز پر البینہ نے چونک کر سامنے دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ عاشی آنکھیں ملتی بھی موسم سے گوری محظوظ ہو رہی تھی۔ حالانکہ تمہیں شرم سے پسینہ آنا چاہیے تھا، اتنے مبارک دن کو بھی پوستیوں کی طرح سونا کہاں کی شرافت ہے۔ البینہ سے ملامت کی تو عاشی سر کو جھا کر رہ گئی۔ البینہ اگر تم آج جلدی اٹھ گئی تھی تو ہم انتقام لینا ضروری تھا۔ فائقہ بھی دور سے بولتے ہوئے آگے تو دونوں زور سے ہنس پڑی۔ لانا تھا تم لوگوں پر، نماز نہ پڑھنے کا کوئی افسوس نہیں۔ البینہ کہتی ہوئی گھاس پر پڑے ہوئے اخبار کے رول کی طرف بڑھی جو ہا کر پھینک گیا تھا۔ اچھا سنو عاشی اینڈ فائقہ، آج میرے ساتھ میس چلو گی اتنا؟ البینہ نے اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا میس؟ نہیں۔ عاشی اور فائقہ حیرت و خوف سے تقریباً ایک ساتھ چیخی۔ تم لوگوں تو ایسے چیخ رہے جیسے میں نے میس کی بجائے پاگل خانے چلنے کو کہا ہے۔ البینہ نے ناگواری سے دونوں کو بیک وقت دیکھا۔ جی ہم تمہارے ساتھ پاگل خانے تو جا سکتے ہیں لیکن میس نہیں۔ ویسے بائی دا وے وہاں کس سے ملنے جانا ہے؟ لیکن آخر کیوں نہیں جا سکتے تم لوگ؟ مجھے فراز سے ملنا ہے، میرے چاچو جان کا بیٹا ہے، بس تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، ہمیں کون سا گھنٹے گزارنے ہیں۔ البینہ نے سمجھاتے ہوئے بولی۔ سوری البینہ جی، ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے، شاہزیب بھائی کو پتہ چل گیا نا کہ ہمیں وہیں پر شوٹ کر دیں گے، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے میس جانے پر۔ یہ پتہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ سب چھٹی کے وقت میس جا رہے تھے تو میں اور عاشی دروازے پہ اتفاقاً ہی کھڑے ہو گئے، بس جناب شہزی بھائی نے دیکھ لیا اور شام کو ہم ان کی عدالت میں کھڑے تھے۔ فائقہ نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ تو ٹھیک ہے تم لوگ مت جاؤ، میں اکیلی جاؤں گی، شاہزیب انسان ہے یا آدم خور بھلا جو تمہیں ہڑپ کر لیں گے، آگے کہیں سے مولوی۔ البینہ غصے سے کہتی ہوئی اندر چلے گی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلے تو فائقہ اور عاشی سے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ لڑکے سب میچ کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ البینہ سب سانچل شانوں پر پھیلاتی ہوئی میس کی طرف جانے پر سڑک پر چلنے لگتی۔ اسے تھوڑے فاصلے پر میس کا خوبصورت گیٹ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ گیٹ سے کافی فاصلے پر میس کے خوب مضبوط
عمارت تھی۔ دونوں طرف خوبصورت لان میں کھیلوں کے کورٹ، سیمنٹ کی راہداری کے درمیان بڑے بڑے دلکش پھول اور درخت ہوا کی چھیڑ چھاڑ سے محسوس ہو رہے تھے۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پل بھر کے لیے تو گھبرا کر رہ گئے، لیکن پھر سامنے سے ایک سائیکل سوار کو آتے دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ ایکسکیوز می، بغیر کسی ارادے کے ویسے پکار بیٹھی شاہ زیب جو بڑی تیز رفتاری سے جا رہا تھا، ایک دم ٹھٹک کر اسے رکنا پڑا۔ فرمائیے۔ سائیکل کو روک کر اس کے قریب آیا تو البینہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کیپٹن فراز کہاں مل سکیں گے؟ البینہ نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ جہنم میں، یہی پوچھنے کے لیے روکا تھا، عقل استعمال کیا کریں اگر ہے تو۔ فرمائیے۔ سائیکل کو روک کر اس کے قریب آیا تو البینہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کیپٹن فراز کہاں مل سکیں گے؟ البینہ نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ جہنم میں، یہی پوچھنے کے لیے روکا تھا، عقل استعمال کیا کریں اگر ہے تو۔ شاہ زیب نے جلتے ہوئے الفاظ اس کے لیے چھالے اور سائیکل پر بیٹھ کے یہ جا وہ جا، اور البینہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا جواب ملے گا۔ وہ حیران و پریشان سے اسے سم دیکھے جا رہی تھی۔ ہیلو البینہ جی، خیریت؟ یہ منہ پھاڑے ایک ہی سمت میں کیوں دیکھے جا رہی ہو؟ میں ابھی تمہاری تلاش میں نکل رہا تھا۔ فراز کی آواز پر بری طرح چونک گئی۔ ہائے ہیلو، بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کیا تم لوگوں کو ٹریننگ کے دوران بد اخلاقی کی باقاعدگی سے تربیت دی جاتی ہے؟ البینہ اب غصے سے کھول رہی تھی۔ اپنے آپ پر غصہ بھی آیا کہ پہلے کیوں نہ منہ توڑ جواب دیا، آخر تم پر یہ کیا آفتات پڑی ہے؟ فراز اس کے بیتوکل سوال پر دبی دبی آواز میں گرجا۔ اپڈیٹ مائی فٹ۔ البینہ فراز کی بے نیازی پر بڑبڑائی۔ کیا تمہارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں؟ خواہ مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ فوق سے میری جان پر رحم کرو، فراز نے آجزانہ محنت سے کہا۔ ایمان سے خون کھول رہا ہے میرا، ابھی میں نے وہ شاید کیپٹن ہی تھا مستقبل کا، اسے تمہارے بارے میں پوچھ لیا تو موصوف کہتے سے کونے سے اکھڑ گئے۔ پھر البینہ نے اندر کی بات دہرا دی۔ تم شاید ساجیب کی بات کر رہی ہو، ابھی ہم دونوں گھٹے ہی ساتھ اترے تھے، اس وقت وہ بہت جلدی میں تھا، دراصل کل کالج دیر سے پہنچنے پر ونگ کمانڈر سجاد کے پاس حاضری دینی تھی، اب اگر مزید دیر ہو جاتی تو ڈبل سزا، بس یہی بات ہوگی، ورنہ میرا دوست بہت ویل مینرڈ ہے۔ فراز نے اس حقیقت بتا کر شاہ زیب کی طرف سے صفائی پیش کی۔ یہ تو ایسی قابل قبول وجہ نہیں، ایسی صورت میں وہ نہ رکتا تو زیادہ بہتر ہوتا، البتہ اسے اور بھی دکھ ہوا کہ جب اس کا فرض کزن تھا اتنی حد تک میں اس طریقے سے پیش آیا۔ اوہ مائی فٹ، مجھے پرواہ نہیں، اس نے پاؤں پٹکا۔ اوکے فورگیٹ اٹ، سب کا حال بتاؤ، فراز نے کہا تو وہ غصہ بھول کر باتیں کرنے لگی۔ واپسی پہ سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ ابھی ڈھیروں کام پڑے تھے، جاتے ہی 2 بستر سمیٹے، سارے کمروں کی صفائی اور سامان کی سیٹنگ شروع کر دی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ زینت اور فیاض افندی اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ البینہ تھکی تھکی سی لان میں نکل آئی اور ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں کو ہری گھاس پر کھیلتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کتنا کام کر ڈالا تھا آج اس نے۔ گلاب کے جھنڈ کے قریب آ کر گہری سانس لی۔ البینہ و آپی سارا کی آواز پر اسے سامنے دیکھا، وہ گیٹ میں سے چہرہ نکالے سے دیکھ رہی تھی۔ آؤ سارا جان، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے کسی پارٹنر کی تلاش ہے، آپ آئیے نا پلیز۔ سارا ہاتھ پھیلائے۔ قریب آ گئی۔ میں ضرور کھیلتی سارا، لیکن دیکھو ابھی اتنا ڈھیر سارا کام کر کے آئی ہوں، ایمان سے چور دکھ رہا ہے، یوں کرتے ہیں کل ضرور کھیلیں گے، البتہ البینہ اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ سارا وہ تمہارے شہزیب بھائی ہیں نا؟ مجھے تو اہم ہی لگتے ہیں سڑیگل سے، تمہیں تھوڑے ایل ٹائمز ریڈی فور پلیز آئی۔ میرے شاہزیب بھیا کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گی، ان جیسا تو پورے خاندان میں نہیں، وہ اتنے اچھے ہیں کہ بس آپ خود ہی سمجھیں۔ سارا کو بھائی کی تعریف کے لیے مناسب لفظ نہیں سوچا تو فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا، اور البینہ نے اس طرح سے جل اٹھی۔ ڈپلومیٹک انسان، نہ جانے گھر والوں کے سامنے کون سا ماس چڑھا کے آتا ہے۔ رات کو وہ ٹیلی فون اپنے کمرے میں لے گئی۔ فراز اور شاہزیب پر ایک ڈیوریشن پر سب کھپا رہے تھے کہ اردلی نے بتایا کہ شاہزیب کا فون آیا ہے۔ فون ہے؟ جسٹ اے منٹ فراز، میں ابھی آیا، سارا کا فون ہوگا کہ میں گیا کیوں نہیں۔ شاہزیب فراز کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ ہیلو جی، آپ شاہزیب رمنا ہیں یہی یا کوئی دوسری طرف سے نہایت متنم آواز میں پوچھا گیا تو شاہزیب کو حیرت کا جھٹکا سا لگا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ جی فرمائیے، میں ہی شاہزیب رمنا ہوں، وہ خاصی مہذب انداز سے بولا۔ کیا آپ واقعی شاہزیب رمنا ہیں؟ آواز میں خاصی بے یقینی تھی۔ شاہزیب نے ناگواری سے فون کو گھورا۔ دیکھیے محترمہ، آپ یقین کیجئے میں ہی کیڈٹ شاہزیب رضا ہوں، اس نے غصے پر قابو پا کر ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، اب میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں یا ٹیلی فون کے تاروں سے چھانک کر اپنے درشن کرواؤں؟ شاہزیب کے ہاتھوں سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ چلیے اب آپ اتنا اصرار سے کہہ رہے ہیں تو میں یقین کر لیتی ہوں، احسان جتائے گا۔ نوازے جب یہ بتائیے کہ آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اور خدا کی تعریف تو میں کرتا رہتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد مزید تعریف کروں گا۔ شاہزیب جلد کر بولا، سمجھ گیا تھا محترمہ اسی احمق بنانے کے چکر میں ہے۔ اوفو، گرمی ایک دم بڑھ گئی ہے، چلیے میں فون رکھتی ہوں، لیکن پلیز ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ آپ ہی شاہزیب رضا ہیں، تاکہ ہنستی ہوئی سریلی آواز اس کی فون کال آ گئی۔ جی نہیں، میں 4 ٹانگوں 2 آنکھوں اور 1 ناک منہ اور لمبے بالوں والا کچھ اور ہوں۔ شاہزیب نے دھاڑتے ہوئے ریسیور اتنے زور سے کرینڈل پر رکھا کہ اس کی واضح آواز البینہ کے کانوں میں گھس گئی۔ یار یہ تم اب بھی
आ रहे हो ना इधर, मेरा दिमाग तो फारिग होकर चुका है चकरा कर, अब तुम्हारी बारी है। फराज ने चिल्लाहट से कहते हुए पेन और कॉपीज के आगे पटक दी। शहरयार, या जरा दिलो दिमाग तो काबू में आने, तो सब कुछ जहन से निकल गया। इस वक्त मैं डिप्रेशन तो क्या एक लतीफ़ा भी समझने की पोजीशन में नहीं हूँ। शाहजेब सर दोनों हाथों में थाम कर बेड पर गिर गया। फराज की सराह पर सब कुछ बता दिया तो वो शरारत से हंस पड़ा। जीनत को आए हुए कई दिन हो गए थे और एक दिन भी उन्होंने शाहजेब को नहीं देखा था, और जो इन जवान इनका खून था इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। इस दिन वो माँ के कमरे में बैठी थी कि शाहजेब की आवाज़ पर दिल तड़प उठा। मम्मी मम्मी कहाँ हैं आप? प्लीज़ ये बटन ज़रा जल्दी से लगाते, मुझे देर हो रही है। वो भारी आवाज़ में कहता अंदर आ गया, लेकिन जीनत को देखकर वहीं थम गया। और सॉरी, मैं समझा मम्मी यहाँ है, लाओ मैं लगा दूँ। जीनत करीब आ गई। जी शुक्रिया, मैं खुद लगा लेता हूँ। हम फौजियों की ट्रेनिंग के दौरान हर बात की तरबियत दी जाती है। इस वक्त घर में था तो ज़रा आराम तलब बन गया था। शाहजेब ने रखाई से कहते हुए बड़ी महारत से बटन लगाना शुरू कर दिया। शाहजी मेरी जान, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? जीनत रंधी हुई आवाज़ में बोली। आपने मुझसे कुछ कहा है? माँ की आवाज़ सुनकर दिल तो इसका भी रूठा था, लेकिन न जाने क्यों इसे वो रातें नहीं भूलती थी जब वो डर के मम्मा को सब में तलाश किया करता था। शेजी, जीनत गुस्से से चीखी और फिर इनका हाथ शाहजेब का रुखसार सुर कर गया। मुझे नहीं पता था तुम इतने बदतहजीब हो जाओगे शाहजेब। शाहजेब सर झुकाए खामोशी से खड़ा रहा। जीनत इसके चेहरे पर हाथ रख के बुरी तरह से सकुटी। उसे इनका हाथ हटाया और तेज़ी से बाहर निकल गया। शाहजी भैया प्लीज़, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। सारा की आवाज़ ने इनके कदम रोक लिए। सॉरी गुड़िया, इस वक्त नहीं। वो खासा उलझा हुआ था, इसने टालने को बोला। प्लीज़ भैया जान, हम लोग कैरम खेल रहे हैं, मैं और फाइका आप ही पार्टनर है। आप अलबीना आप ही के बन जाए, कोई भी तो राज़ी नहीं हो रहा। मुझे यकीन है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। सारा मान से कहती हुई इसके बाजू पर झूल गई। पहले ही इसे कोई बात यकीन से नहीं कहनी चाहिए, बाद में पछतावा होता है। वैसे भी इनका पार्टनर बनने से बेहतर है कि मैं खेलूँ ही नहीं। शाहजेब ने चटती सी नज़र अलबीना के रंग बदलते चेहरे पर डाली। इस अंदाज से कहा कि अलबीना का खून खोल कर आके वो झटके से उठ खड़ी हुई। आप ही ये कुछ फहमी निकालते हैं कि मैं आपके साथ खेलने के लिए मेरे लिए बाई से फ़ख्र है, बल्कि मैं आपके साथ खेलना अपनी तौहीन समझती हूँ। इसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। लीजिए, मामला ही चौपट हो गया। सारा दोनों हाथ सर पर रखे घास पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। अब भुक तो मैंने तो पहले ही कहा था सिंगल ही खेल लेते हैं। शाहजी भाई आप इतने लड़ाके क्यों हो गए हैं? फाइका ने मुंह बनाकर इस तरह पूछा कि शाहजेब बेख्तियार हंस पड़ा। रात को वो और फराज अपने कमरे में जा रहे थे कि ऑपरेटर ने बताया कि शाहजेब का फ़ोन है। नॉट अगेन। शाहजेब ने जैसे कहा। 2 दिन से वो सिर्फ इसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन रख देता था। तो मत सुनो। फराज ने बड़ा माकूल मशवरा दिया। जी हाँ, कल इसी पर अमल किया था और मैंने कहलवा दिया था कि कह दो मौजूद नहीं हो। और जानते हो दूसरी तरफ से सुरजा थे, उदली घामड़ ने न जाने क्या कह दिया था कि दूसरे दिन वो झाड़ पड़ी के क्या बताऊं। शाहजेब ने बड़े मज़े से बताया। सर आपका फ़ोन। ओ लाओ यार आप तो सुनना ही पड़ेगा। इसने रिसीवर कान से लगा लिया। जी आप 2 दिन से कहाँ गायब थे? आवाज़ में इतनी अपनाई थी जैसे बरसों की शनासाई और चांद की सैर को गया था। शाहजेब ने फराज की तरफ देखते हुए इसी के अंदाज में जवाब दिया जो इशारे से पूछ रहा था कि किसका फ़ोन है। फिर कैसा लगा? अफसोस हो के बुजुर्गों की बात पर क्यों ना यकीन कर लिया कि दूर के ढोल सुहाने। शाहजेब ने फराज का सर पीछे हटाते हुए जो माउथ पीस में घुसा जा रहा था। लो सुन तो लो, तुम सुन लो। शाहजेब ने जलकर कहा तो फराज मुंह बनाकर पीछे हटकर खड़ा हो गया। इस वक्त आप क्या कह रहे थे? क्या कर रहे थे? सोने जा रहा था। शाहजेब ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा जैसे वाकई थक गया हो। क्या इतनी जल्दी आपको अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना चाहिए? अलबीना ने नसीहत की। ये मेरी मर्जी है, चाहे सारी रात जाके पढ़ता रहूँ या सारा दिन सोता रहूँ। आपको मेरा खुदाई फौजदार किसने बनाया है? शाहजेब चिढ़ गया है। ये आप बात करते करते पटरी से क्यों उतर जाते हैं? यही बात है कि मैं भी आपके बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी, लेकिन इस वक्त तो मैंने आपके भले के लिए कहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको मेरी भलाई से इतनी दिलचस्पी क्यों है जो एक दोस्त को दोस्त की भलाई से हो सकती है, लेकिन मैं आपका दोस्त कैसे बन गया? शाहजेब इसके एकदम पलटने पर हैरत से बोला। जनाब, जिसके साथ भी 2 मिनट खलूस से बात की जाए वो दोस्त बन जाता है। इसके लिए कौन सा किसी हल्फनामे पर साइन करने होते हैं? अलबीना पर जोर आवाज़ में बोली। दोस्त का नाम भी मालूम हो गया या सिर्फ आवाज़ पर गुजारा करना होगा? शाहजेब भी इंसानियत के जुनून में आते हुए पिघल गया। अच्छा जाइए। अलबीना ने खट से फ़ोन रख दिया तो काफ़ी देर माउथ पीस को घूरता रहा। बैलेंस फिसल गए। फराज ने छेड़ा। हुकूमत। शाहजेब दबी दबी आवाज़ में गरजा। इसे लड़की पर गुस्सा था जिसने फ़ोन ऐसे रखा जैसे वही अब तक तंग करता रहा हो। फिर न चाहते हुए भी लाशोरी तौर पर इसके फ़ोन का इंतजार करता रहा। अलबीना काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही थी क्योंकि MA के दाखिले शुरू हो चुके थे। इस दिन वो फाइनल करके लौटी। यूनिवर्सिटी के पॉइंट पर 1 हफ्ते में ही सफ़र करके दोनों का बुरा हाल हो चुका था। आज तो गर्मी भी बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा थी। अलबीना का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि 2 कदम चल के अपने गेट में घुस जाए। मौशी के कमरे में चली गई जबकि फाइका अपने लिए डाइनिंग रूम में घुस गई। ये लो अलबीना, अभी तो एडमिशन से पहले ये हाल है तो बाद में न जाने क्या होगा। भाई मेरी तो वजह जो आइंदा तुम्हारे साथ जाने का नाम लूँ। मेरी तो तौबा।
سارا شوق سارا ایڈونچر گیا بھاڑ میں۔ فائقہ نے پانی کا گلاس سے تھماتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ جو بے چین تھی یونیورسٹی دیکھنے کے لیے وہاں کی باتیں سن کر نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا۔ اب جو مسلسل ایک ہفتے تک جانا پڑا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ بھائی کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑتے ہیں، ابھی تو سب نیا ہے نا، بعد میں عادی ہو جائیں گے اور تم اپنی یہ کاہلوں والی عادت چھوڑ دو۔ المینا ٹھنڈا پانی پی کر پھر سے تازہ دم ہوگی۔ خیر تجھے عادی ہو کر کیا کرنا ہے، شکر ہے خدا کا میرا یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں۔ ارے البینا تم نے غور کیا عاشی بھی اس کمرے میں موجود ہے؟ فائقہ کو بولتے ہوئے اچانک ہی عاشی کا خیال آ گیا، واقعی یہ بہت فراڈی ہے، دیکھو تو کیا کر رہی ہے۔ البینا نے کسی کتاب میں سر گھسایا، عاشی کا سر پکڑ کر اونچا کیا اور اس کے ہاتھوں سے انگلش ناول نکال لیا۔ وہ البینا کی مینی سی ہنسی جیسے منہ میں دبی رہ گئی۔ نیور لیو می۔ اس کی نظر شفاف جلد پر لکھے ہوئے ٹائٹل پر جم گئی۔ کتنی خوشگوار اور غم میں ڈوبی یادیں لپک کر آنکھوں میں دھند کی مانے جمنے لگی۔ المینا پلیز جلدی دو، شاہزیب بھیا کے کمرے میں چلا کر لائی ہوں، خوش قسمتی سے لاک کھلا رہ گیا تھا اس لیے اب مجھے ختم کر لینے دو پلیز۔ عاشی کی منت بھری آواز پر سنبھل گئی۔ کیوں پڑھتی ہو یہ فضول چیزیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا؟ وہ اپنی نم آنکھوں کی نمی بڑی خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے نارمل انداز میں بولی، جی نہیں یہ فضول نہیں ہوتے، ہر افسانے کی ابتدا کسی نہ کسی سچائی سے ہوتی ہے، حقیقت میں تو ایسی ایسی کہانیاں بک رہی ہیں کہ اگر ان کو افسانے سے یا ناول کی شکل دے دی جائے تو کوئی مشکل سے ہی یقین کرے۔ عاشی نے اس کی بات کے جواب میں مدلل انداز میں اپنے خیال کا اظہار کیا، تو میں اور کیا کہہ رہی ہوں، یہی کہ جب ہمارے ارادے ہی اتنا درد اتنے گھٹن میں تو ضروری ہے کہ ناول بھی یہی رونے والے پڑے جائیں، اتنی محنت کر کے انسان بے شمار صفحات پڑھے اور آخر میں یا تو ہیرو مر جائے یا ہیروئن۔ بھائی مجھے تو بہت رونا آتا ہے۔ البینا نہ جانے کس خیال میں ڈوبی ہوئی بولی، ضروری تو نہیں انجام ہمیشہ برا ہی ہو، خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں مائی ڈیئر، اگر غم نہ ہو تو خوشی کی کوئی اہمیت نہ رہے، اور جو غالب نے کہا ہے نہ کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ عاشی کسی طور پر البینا کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا اس ناول کو کون سی بات نے تمہیں متاثر کیا جو ان بچوں کی ماں باپ عشق کرنے چلے ہیں؟ البینا نے ہاتھ میں پکڑے ناول کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں سمجھتی کہ محبت کرنے کے لیے عمر کی قید ہے، یہ تو اب واقعی جذبہ ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اسے ہار سکتا ہے۔ خیر اس معاملے میں میرا علم محدود ہے اس لیے زیادہ بحث نہ کر سکوں گی۔ عاشی نے سر جھکا لیا۔ عاشی اگر ناول میں ہیروئن کی محبت سچی تھی تو اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیوں بیچارے کو اکیلا چھوڑ گئی اپنے چاہنے والوں کے بغیر؟ جینا کتنا عذاب ہے تم نہیں جانتی۔ البینا یہ نہ جانے کیوں عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار ہوگی، اس نے ناول زور سے دروازے کی طرف اچھال دیا جسے اندر داخل ہوتے ہوئے شاہزیب نے بڑی سہولت سے پکڑ لیا۔ عاشی کی سانس رک سی گئی، اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ شاہزی بھائی آ جائے گا۔ اس نے گھبرائی نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا، اور یہ کون لایا تھا میرے کمرے سے؟ شاہزیب نے البینا کو پھینکتے دیکھ لیا تھا، اس کے کڑے تیور سے پوچھا۔ وہ عاشی تھوک نکل کر رہ گئی۔ میں لائی تھی، البینا جرأت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کیوں تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں گھسنے کی؟ شاہزیب دھاڑا، آپ کو بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے مجھے تم کہہ کے پکارے، وہ بھی اتنے خراب لہجے میں۔ آپ بھی انسان بن کر ہیں، خدا نہیں، اگر کوئی آپ کی کتاب بھی لے ہی آیا ہے تو اس میں اتنا آپ بولنے کون سی بات ہے؟ البینا اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے خائف ہوئے بغیر دھونس سے بولی، ناؤ یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ شاہزیب کی آواز غصے کی زیادتی سے پھٹ پڑی۔ آل رائٹ اب کبھی آپ مجھے یہاں نہیں دیکھیں گے۔ ایک نظر فائقہ اور عاشی پر ڈالی پر وہ رکے نہیں۔ اس کے بعد شاہزیب نے بھی ناول زور سے پٹکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فائقہ نے عاشی کی طرف دیکھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مجھے کیا پتا تھا بات اتنی سیریس ہو جائے گی، اس میں سراسر غلطی شاہزی بھیا کی ہے، تم نے غور کیا فائقہ بھیا البینا سے کتنا چڑھتے ہیں، ایمان سے اتنی پیاری ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، آخر یہ دونوں اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ عاشی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں فائقہ کو دیکھنے لگی۔ اچھا ادھر آؤ، ایک ترکیب آئی ہے ذہن میں۔ فائقہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر وہ دونوں کافی دیر ایسا باتیں کرتی رہیں۔ کتنے ہی دن بے چینی کی نظر ہو گئی۔ البینا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ عاشی اور فائقہ روز اس کی منتیں کرتی گھر چلنے کو، لیکن وہ بات ہی ٹال جاتی۔ اس دن فراز اور شاہزیب کمرے میں آئے تو تازہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے استقبال کیا۔ یہ کہاں سے آئے بھائی؟ فراز نے خوب گہری سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر اتارا، جبکہ شاہزیب نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر وہ کارڈ اٹھا لیا جو پھولوں کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں ہم کل پر رکھ لیں، آج دوستی کر لیں۔ اس سے پہلے کہ شاہزیب کارڈ کو مروڑ توڑ کر پھینک دیتا، فراز نے اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ پاگل ہوئے ہو، اتنی اچھی تحریر اوپر سے اتنا پیارا بھرا انداز پھاڑ دو گے؟ غصے سے بولا اور کارڈ پر لکھی تحریر کو دوبارہ پڑھا۔ البینا، اس نے دہرایا۔ شاہزیب کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ یہ البینا کون ہے؟ جن لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہو مجھے سخت برے لگتے ہیں۔ شاہزیب نے اپنی نظر نیلگوں آسمان پر جماتے ہوئے آہستہ سے کہا، اسے البینا سے ہرگز اتنی توقع نہیں تھی کہ اس واقعے کے بعد وہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فراز اس کی بیتوکی بات پر چڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے جو نئے پڑوسی ہیں وہ کون ہے؟ شاہزیب کی آواز میں اب بھی بہت مدم تھی۔ بندہ خدا، وہاں تم رہتے ہو، میں نہیں، میرا جادو کا آئینہ بھی کھو گیا، ورنہ اسی میں سے دیکھ کر بتا دیتا۔ فراز اب سچ میں تنگ آ گیا تھا۔ وہ وہیں اب فیاض افندی۔ فراز بری طرح چونکا۔ البینا فیاض؟ تم البینا فیاض کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ تو میرے تایا جان کی اکلوتی بیٹی ہے، لیکن وہ تمہیں اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ جلدی بتاؤ۔
فراز حیرت سے ایک ہی سانس میں کہہ گیا، اس کا یہ انکشاف شہزیب کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا، اس لیے کہ تمہاری تائی جان میری مما ہیں۔ شہزیب نے آنکھیں بند کر لی اور وہ آج تک خود کو اس حقیقت کے لیے تیار نہیں کر پایا تھا۔ مطلب فراز اچھلا، لیکن تمہاری ممی پاپا تو وکلا کر رہ گئے، وہ میرے ماموں اور مامانی ہیں۔ شہزیب کی آواز بکھر گئی۔ پھر تو البینہ تمہاری نہیں، وہ فیاض افندی کے دوست کی بیٹی ہے۔ شہزیب نے فراز کی بات کاٹ کر حقیقت بتائی۔ او گوڈ، میرے لیے سب بالکل نہیں ہے، میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا کہ البینہ تائی جان کی بیٹی ہے۔ انفیکٹ زیادہ تر ہاسپٹل میں ہی رہا ہوں، جب تایا جان سے ملا تو البینہ کو ان کے ساتھ ہی پایا۔ سنو، کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا ہے؟ فراز کہتے کہتے اس کی طرف مڑا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے کتنی نفرت ہے اس لڑکی سے جس کا نام البینہ ہے۔ شہزیب کی آواز بھاری ہوگی۔ کیوں ہے اس میں؟ البینہ کا کیا قصور ہے؟ فراز کو اس کی بات کتنی پسند نہیں آئی۔ اس نے صرف اور اس نے مما کو مجھ سے دور رکھا۔ میں اس کی محبت کے لیے تڑپتا رہا اور وہ بلا شک ان کی محبت کے لیے، اور وہ بلا شرکت غیر میری محبتوں پر قابض ہوگی۔ شہزیب گمبھیر آواز میں بولا، شرم کرو، اتنے بڑے فوجی مرد ہو کے ایسی بات کر رہے ہو۔ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں میری جان، جن کے حصے میں جو غم جو خوشی ہو وہ مل کر رہتی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ فراز نے انسانی سے سمجھا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے وسیلہ جس کے ذریعے انسان کو دکھ ملتا ہے۔ میرے اور مما کے درمیان البینہ کا وجود ہے۔ شہزیب کسی طور پر ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ انسان کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس پر اسے پچھتانا پڑے، تو مائی ڈیئر مجھے یقین ہے تم اپنے ان تمام لفظوں پر بری طرح پچھتاؤ گے۔ پھر مجھے کچھ مت کہنا، اور سنو، اپنے دل سے کچھ فہمی نکال دینا کہ البینہ نے تمہیں یہ کارڈ پھولوں کے ساتھ بھیجا ہوگا، کیونکہ میں اسے تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ فراز نے گمبھیر آواز میں بات کی ختم کی اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ شہزیب نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ شہزیب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونے والی تھی، اس لیے وہ پریکٹس کرنے کے بعد کافی شام ڈھلے واپس آتا۔ اتنے دنوں میں کئی بار اسے پیاری سی آواز والی لڑکی کا خیال آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے بھی پریڈ میں انوائٹ کرے، لیکن وہ تو اس کے نام پتے سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس دن وہ سب سے آخر میں واپس آیا۔ فراز کب کا آ چکا تھا۔ ٹیلی فون کی بیل پر وہ ٹھٹک گیا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اسے ریسیو اٹھانا پڑا، لیکن دوسری طرف سے آواز سن کر دل گواہی دینے لگا اور وہ پکار اٹھا، پلیز شہزیب، رمنا کو بلوا دیں۔ فرمائیے، بول رہا ہوں۔ شہزیب کی آواز میں ناراضگی نمایاں ہو گئی۔ اوہ، آپ کچھ ناراض ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی، اور اس کی وجہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ چلیے نہ بتائیے، میری مزاج شناسی دیکھیے کہ آپ کی آواز سے پتہ چل گیا کہ آپ کیوں ناراض ہیں۔ البینہ انسی دبا کر مزے سے بولی، ظاہر ہے مجرم کو اپنے جرم کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ شہزیب کی خوبکی کم ہونے لگی تو اس کے بعد وہ زون سے ہنس پڑی۔ اچھی سچی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت مصروف ہے، یونیورسٹی جا رہی ہوں، آج کل چاہنے کے باوجود فون نہ کر سکی۔ چلیے معاف کیا۔ یہ بتائیں کہ میری پاسنگ آؤٹ پر پریڈ میں آئیں گی نا؟ شہزیب نے بڑے مان سے کہا۔ جی ضرور، کب ہے؟ پرسوں، لیکن پلیز مجھے بے نام کی دوست نہیں چاہیے۔ وہ چڑ گیا، آخر نام پر اتنی زور کیوں دے رہے ہیں؟ پلیز، اصل چیز تو انسان کا خلوص ہے۔ البینہ ٹال گئی، اور آخر آپ بتانے سے کترا کیوں رہی ہیں؟ شہزیب نے اسی کے انداز میں بولا، اچھا آپ کی پریڈ پہ آؤں گی نا، پھر بتاؤں گی، لیکن میں آپ کو پہچانوں گا کیسے؟ شہزیب فکر مند ہو گیا، یہ آپ مجھے چھوڑیں، مجھے چھوڑیں، میں آپ کو دیکھ چکی ہوں۔ البینہ سنبھل کے بولی، لیکن کب، کیسے، کہاں؟ لیکن یہ کافی نہیں کہ دیکھ چکی ہوں۔ جی نہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ شہزیب جھنجھلا کے بولا، اوکے پھر پرسوں دیکھوں گا، دیکھیے گا، یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی تاریں بے جان ہو گئی۔ شہزیب ایک مسرور سے دھن بجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس خوشگن خیال کے ساتھ کہ اب جلدی وہ پیاری آواز والی شوق سی لڑکی کو دیکھ سکے گا۔ پریڈ میں چلنے کی تیاری سبھی کر رہے تھے۔ زینت کی آنکھیں کبھی خوشی سے برسنے لگتی اور کبھی دل دکھ سے بھوجل ہو جاتا۔ شہزیب سے آشی وغیرہ کو بھی چلنے کو کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ البینہ تم بھی چلو نا۔ آشی نیوی بلو آنچل سنبھالتی اس کے پاس آ گئی۔ فائقہ اور سارا پہلی اس کے پاس تھی۔ سوری آشی، میں ضرور چلتی، کل میرا ٹیسٹ ہے، پلیز خفا مت ہونا، میری مجبوری سمجھو۔ البینہ ان کی اتنی شدید محبت پر شرمندہ سی ہوگی۔ تم شاید ابھی تک بھیا سے ناراض ہو۔ نہیں بھائی گاڈ، ایسی بات نہیں، بس مجبوری ہے۔ اس نے سر جھکا لیا تو تینوں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ البینہ آنکھوں میں نامعلوم اداسی کی دھن بھری کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہزیب اور فراز کی کامیابی سے سب ہی خوش تھے۔ پریڈ کو سب نے انجوائے کیا۔ ریفریشمنٹ میں شہزیب منتظر رہا اس مدھر آواز کو سننے کا۔ نظریں کئی بار ٹھٹکیں، لیکن جب سب اندرونی اور بیرونی مہمان رخصت ہو گئے تو وہ بری طرح جھلا گیا۔ کتنی احمق تھا کہ ایک بالکل لڑکی پر بھروسہ کر بیٹھا، خود پر ہی غصہ آئے جا رہا تھا۔ پاس آؤٹ ہونے والے سب لڑکے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ فراز اور شہزیب کی ٹرانسفر رسالپور ہوئی تھی اور تقریباً 1.5 ماہ میں انہیں ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ سب لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع گفتگو موسم کی دلنشینی اور رنگینی تھا۔ نیلا آسمان سلیٹی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا آشی وغیرہ کو بے چین کر گیا۔ پھر اس نے سارا کے کان میں کچھ پھونک دیا، بھیا جانی آپ کیپٹن بن گئے ہیں اور ہم ابھی تک ٹریٹ سے محروم ہیں۔ وہ شہزیب کے کندھے پر جھول گئی، اور جو اتنا دن کچھ کھلایا تھا، فراز نے پریڈ والا دن یاد دلایا۔ وہ تو سب کی خوشی میں تھا، ہم تو آپ دونوں کے ساتھ ہاکس پہ جائیں گے۔ اس مرتبہ آشی آگے بڑھی، سنا ہے وہاں سے واپسی پر چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ علی دانی کے ساتھ قریب آتا ہوا بولا، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ فائقہ نے سے گھورا، چلو فراز یہ بھی کیا یاد کریں گے۔ شہزیب نے فراق دلی دکھائی تو سب خوشی سے اچھل پڑے، تیاری کے لیے اندر بھاگے، لیکن آشی 2 قدم چل کے رک گئی۔ بھیا ایک بات کہوں؟
इफ़ यू डोंट माइंड ज़रूर ज़रूर। शहज़ी ने प्यार से देखा। वो अलबीना भी हमारे साथ जाएगी? आशी की बात पर चुप रह गया। फराज ने गौर से इसकी तरफ देखा। इसमें शहज़ी से पूछने वाली क्या बात है? अलबीना जाएगी और ज़रूर जाएगी, बल्कि मैं अभी से लेकर आता हूँ। फराज जोर से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर जब सब दो गाँव गाड़ियों में बैठ चुके तो फराज अलबीना का हाथ मजबूती से पकड़े से घसीटता हुआ लाया और गाड़ी में आशी के पास बैठा दिया। तो वो सब बेतहाशा खुश हो गया। अलबीना आई तो बहुत मजबूरन था, लेकिन वहाँ पर इतना गहमा गहमी थी कि वो सब बोरियत भूल गई। सब भी पानी के शौकीन लहरों में आगे तक घुस गए। अलबत्ता आशी और अलबीना और फाइका काफ़ी पीछे हटकर खड़ी हो गई। सर झाग उड़ाता पानी इनके पाँव पर से गुजरता तो नीचे से सरकती हुई रेत से अलबीना के पाँव में गुदगुदी सी होने लगती। तीनों रेत की घरबंदे बनाते हुए बातों में मसरूफ़ हो गए। फराज और शाहज़ेब खुशकी पर टहल रहे थे। इनके करीब से गुजरते तो उनकी गुफ्तगू का कोई अधूरा जुमला कानों में पड़ जाता। इस बार भी गुजरे तो आशी कह रही थी, अलबीना क्या वाकई वो शहज़ी भैया ही थे? तुम तो इतनी आसानी से इन्हें बेवकूफ़ बना लिया। शाहज़ेब के कान खड़े हो गए। तीनों की पोस्ट इसकी जाने थी, इसलिए पता न चला कि पीछे कौन खड़ा है। अलबीना की आवाज़ में शरारत की खुनक थी। जी हाँ, बड़े गुसीले बनते हैं सब लड़के, ऐसे ही होते हैं, लड़की की आवाज़ सुनते ही फिसल जाते हैं। फराज ने घबराकर शाहज़ेब की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। शाहज़ेब को अपने चेहरे की तपिश खुद ही महसूस होने लगी। सारे वजूद में जैसे आग दहक उठी। इसने गहरआलूद नज़रों से अलबीना की तरफ देखा, जो रेत की गिरवंदे पे हाथ फेर रही थी, और फिर इसका वजनी बूट वाला पाँव अलबीना की मेहनत से बनाए हुए गिरवंदे में धंसता चला गया। अलबीना इसके चेहरे पर नज़र पड़ते घबराकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे के तासुरात देखकर नजरें झुकती चली गईं। या आपने क्या किया? वो कोशिश के बावजूद आवाज़ में सख्ती पैदा न कर सकी। न जाने एहसास जुर्म था या कोई और बात थी। यू लिटिल फूल, तुमने क्या सोचकर मेरे साथ खेलने की कोशिश की? शाहज़ेब की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बहुत से लोग इनकी तरफ मतवजा हो गए। अली, दानी, जुनैरा और जुनीर और सारा पानी में जाते जाते पलट आए और सब भी हैरान नज़रों से अलबीना की तरफ देखकर सोच रहे थे कि आखिर इसे कौन सी खता हो गई। अलबीना की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सबकी नज़रों से गायब हो जाए। खूबसूरत चेहरे पर तासी आंखें खौफ से फैल गई। शाहज़ेब, आपको कोई हक नहीं। शट अप, वो कर जा। तुम दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली छोटी सी अकेली लड़की, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई थी? वो भी कितना बेवकूफ़ था, आवाज़ पे कभी गौर ही न किया, हालांकि तकरीबन एक सी आवाज़ होती थी। इसने सर झटका। शहज़ी होश में आओ प्लीज़, कूल डाउन। फराज ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। अलबीना का दिमाग साए साए कर रहा था, नसें यूँ तन गईं जैसे अभी दिमाग फट जाएगा। इसने साकिन होती धड़कनों को बामुश्किल संभाला। आंसुओं की दबीज धुंध सबके चेहरे पर धुंधला गए। वो उल्टे कदमों मुड़ी, ज़रा सा लड़खाई, तेज़ी से भागती चली गई। फराज भी तेज़ी से इसके पीछे लपका, लेकिन इतनी देर में वो टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। वो उस कदमों से चलता करीब आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल के और इतनी घटिया सोच रखते हो। इसने हकारत से शाहज़ेब की तरफ देखा, जो लहरों पे नज़र जमाए हुए लापरवाह अंदाज में खड़ा था। बाकी सब हकीकत जानने की कोशिश में सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अलबीना ने टैक्सी तो उतर कर डुबडुबाती आंखों से अपने घर की तरफ देखा, फिर कपकपाते हाथों से पर्स खोलकर पैसे ढूंढने लगी। जहन इतना मुंतशिर हो रहा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसने 50 का नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास खुला नहीं है साहब। नहीं, मुझे खुला नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, सब ले जाओ। अलबीना बड़बड़ाई और तकरीबन भागती हुई नानो के घर में दाखिल होगी। न जाने सब कहाँ थे। वो सीधा इनके कमरे में घुस गई। नानो चश्मा लगाए तस्वीर पड़ी थी, वो बेदम से होकर इनके पास गिर गई। अलबीना, क्या हुआ मेरे बच्ची? उन्होंने घबरा कर इसका सर गोद में रख लिया। नानो, मैं कौन हूँ? किसकी बेटी हूँ? अलबीना ने सर उठाकर भराई आवाज़ में पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? ज़ाहिर है तुम जीनत की बेटी हो। नानो प्यार से इसके बाल संवारते हुए बोली, छोड़े नानो ये बहलावे, आप बताएं मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मैं इन पर इतना बोझ बन गई थी कि उन्होंने मुझे मम्मा के हवाले कर दिया। खुदा के लिए नानो, आप कुछ मत छुपाएं। अलबीना एक झटके से बैठ गई। किसने कहा तुमसे ये सब? नानो परेशान होगी। जिसने भी कहा हो, आप ये बताएं कि ये सच है या झूठ? अलबीना का रुआं रुआं दुआ को हो गया कि काश नानो कह दें ये सब झूठ है। इसने मुल्तजी नज़रों से इनकी तरफ देखा। नहीं अलबीना, ये झूठ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन पर बोझ थी, बल्कि ज़िंदगी तो इनके लिए बोझ बन गई। जब इससे हार गए तो तुम्हें फ़याज़ ने ले लिया। मेरी जान, ये तकदीर का फैसला है। जीनत ने कभी तुम्हें महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। नानो ने मोहब्बत से बाजू में लिया। नकाश नानो, आप सब ने मुझे इन मोहब्बतों के जाल में ना जकड़ा होता। इसने नरमी से खुद को नानो के बाजू से जुदा के फिर लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। और खुदाया, इतनी तो ही इस वक्त मचल मचल के रो रही थी। अंदर इतनी घुटन हो रही थी कि इसे यूँ लगा जैसे अभी दिल धड़कना बंद हो जाएगा। शाहज़ेब के कहे हुए अल्फाज अभी तक इसके ताक़ुब कर रहे थे। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली हकीर लड़की कितनी हकीर थी। वो बेकारियों की तरह दूसरों पर बोझ बनी थी। कितनी तकलीफ दे बात थी कि जो इतने प्यार से रिश्ते इसके घर फैले हुए थे, जिसके बगैर जीने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसने इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, सब शराब साबित हुआ। अलबीना, इसे अपने चेहरे पर गर्म खुनक से हाथ का लम्स महसूस हुआ। इसने अपनी मतवारा भोजल से बमुश्किल आंखें उठाकर देखा। फाइका भीगी आंखें ली इस पर झुकी हुई थी। इस पर से नजरें होती हुई अली, दानी, आशी और सारा और जुनैद की तरफ उठ गई तो हिंद के साथ से रुआं रुआं सुलग उठा। क्या इज्जत रहेगी सबकी निगाहों में इसकी? वो वहशत ज़दा सी होगी, अपनी नज़रों में गिर गई थी। आप क्या लेने आए हो मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है मेरे दरिद्र दामन में। वो शायद मेरी हकीकत जानने के बाद मुझसे अपनी मोहब्बतें वापस लेने आए हो। अलबीना नम पलकों खुश होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, अलबीना प्लीज़। आशी रो पड़ी। फॉर गॉड से आशी चले जाओ तुम सब। मुझे ज़रूरत किसी की हमदर्दी में डूबी मोहब्बत की। ले जाओ मुझसे अपनी मोहब्बतें, मुझसे इनका बोझ नहीं उठाया जाएगा। आज़ाद कर दो मुझे, प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। वह जानी अंदाज में चीखी तो अली इन सबको लेकर बाहर निकल गया।
فراز کے ساتھ کھڑے ہو کر شہزیب کو سانسیں جم نے گھیر لیا۔ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ وہ کیوں اتنا تنگ دل ہو گیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے فراز کو آگے بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ واپس۔ فراز کا جواب بہت مختصر تھا۔ ناراض ہو؟ شہزیب نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ندامت سے اسے دیکھا۔ نہیں، سوچ رہا ہوں دوست کے انتخاب میں مجھ سے کہاں غلطی ہوگی۔ فراز کی آواز تعصب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ گاٹ اٹ یار، اتنی معمولی سی بات کو کیوں نگرائی لے رہے ہو؟ شہزیب یوں بولا جیسے بہت معمولی بات ہو۔ تم ایک بات بتاؤ، تم نے الوینا کو دوست کہا تھا نا؟ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں، الوینا نے، بلکہ الوینا نے۔ شہزیب نے فراز کو روک کر تصدیق کی۔ چلو یوں ہی صحیح، لیکن کیا تم دوستی کے مفہوم سے واقف ہو؟ جانتے ہو کتنی وسعت، کتنی سچائی ہے اس جذبے میں؟ دوست تو ایک دوسرے کی بڑی سی بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ الوینا نے جو کیا تم اس سے ایک شرارت، چھوٹی سی دل لگی، کوئی خوبصورت مذاق بھی سمجھ سکتے تھے۔ فراز نے اسے لتاڑا۔ پتہ نہیں کیوں فراز، مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے اور مما کے درمیان حائل ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ فیاض افندی کا نام نہ لے سکا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تم اتنے جوتے لگاؤں کہ دماغ کا سارا خلل ختم ہو جائے۔ تم بے وقوف انسان اتنے ننے چوزے ہو کہ تمہیں انگلی سے لگا کر چلایا جائے یا ہر وقت فیڈر منہ میں ٹھونسا جائے۔ فور گاڈ سیک شیزی، تم پر ایک پرمشقت زندگی میں داخل ہو چکے ہو، ایک فوجی کو ایسا بچکانا باتیں زیب نہیں دیتی۔ کس نے کہا تھا کہ یک طرفہ فیصلے کرتے رہو؟ تمہیں اپنی مما کی مجبوری سمجھنی چاہیے تھی، دوسری شادی ان کی ضرورت تھی شہزی، تمہیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، پھر آج تک تم ہی ان سے بھاگتے رہے ہو۔ خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ فراز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری یار، شہزیب نے ندامت سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ مجھ سے کس حساب میں سوری کر رہے ہو؟ تم یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم البینا کو بیچ چوراہے میں انسلٹ کر دو؟ یاد رکھو شہزی، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اور لڑکیاں تو ویسے بھی اتنی حساس کانچ کی پیکر والی ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات پر خوش ہونے والی، لفظوں کی ہلکی سی تپش سے مرجھانے والی ہوتی ہیں۔ فراز پل بھر کو رکا، شہزیب کو خاموش دیکھ کر پھر کہنے لگا، جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی کمزوری ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے اندر ہی کوئی خامی ہے جو میں دوسروں سے نفرت کرتا ہوں؟ شہزیب نے جان بوجھ کر الوینا کا نام نہ لیا۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے احساسات ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں ایسا سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور تم خود سوچو کہ الوینا اس قابل ہے کیسے نفرت کی جائے؟ وہ تو خود ہم سب کی ہمدردی اور محبت کی مستحق ہے، اس کا بھلا کون ہے دنیا میں؟ تمہارے تو سب رشتے ہیں۔ فراز سے اسے ضرب لگاتا چلا گیا تو شہزیب کو یوں لگا جیسے وہ جھکتا چلا جا رہا ہو۔ واقعی اب تک اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، اپنی ذرا سی تکلیف کو بہت بڑا کر کے دکھا۔ تب بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، اگر البینا اسے عام حالات میں ملتی تو شاید وہ اپنے سارے خوبصورت چاہتے ہیں اس کے نام کر دیتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا وجود دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہا ہو۔ خیریت مسٹر، یوں ایک دم کہاں کی پرواز ہونے لگی؟ فراز نے ٹٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ لہرایا تو شہزیب سر جھٹک کر بڑے مدد سے انداز میں مسکرا دیا۔ چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ فراز جیسے اس کی مسکراہٹ بھی سمجھ گیا تھا۔ کیوں، تم نہیں جا رہے تھے؟ شہزیب نے گیٹ پر رکتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم سے ناراض تھا اس لیے وہیں رہنے جا رہا تھا، لیکن اب مسئلہ صاف ہو گیا ہے، اس لیے بیک ٹو دی ہوم۔ فراز شرارت سے ہنسا تو شہزیب بھی خوش دلی سے اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شہزیب اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر مدھم سا شور سنائی دیا۔ اس نے گھبرا کر فراز کے بیڈ کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو خالی تھا۔ وہ پریشان سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ عاشی اور فائقہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عاشی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ اس نے قریب جا کر پوچھا۔ وہ بھیا ابھی پھپھو جانی آئی تھی، البینا کو بہت تیز بخار ہے، بالکل بے ہوش ہے۔ یہ عاشی بہت پریشان تھی، بھائی سے بھی بہت شاکی تھی۔ دونوں مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ البینا بے ہوش ہے؟ وہ چور سا بن گیا۔ سزا کیوں؟ دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ اسے ایک نظر دیکھے۔ کریم ہے بڑی بیر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزاری۔ صبح کا یہ نورا حالہ 400 بکھرنے لگا کہ شہزیب دبے پاؤں لان میں نکل گیا۔ سارے گھر میں چائے سناٹا اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ سب ابھی تک البینا کے پاس تھے۔ اسے اپنے مجرم ہونے کا احساس مارے ڈال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سبھی واپس آ گئے، کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ جانتا تھے سب ناراض ہیں، البتہ فراز اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن شہزیب چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ سکا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کسی اچانک ذہنی صدمے سے صاحب بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اگر آج بھی ہوش نہ ہے تو دماغ پر اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ فراز نے خود ہی عائشہ سے بتا دیا تو شہزیب ڈول کر رہ گیا۔ کتنا بے وقوف تھا وہ، اپنے آپ کو بھی نہ سمجھ سکا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگر البینا کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد سوچنے کی اس میں ہمت نہ پڑی۔ بے اختیاری اس کے قدم فیاض افندی کی کوٹھی کی طرف اٹھ گئے۔ جب اپنی بے خودی سے چونک کر ہوش میں آیا تو کافی دیر لوہے کے گیٹ پر ہاتھ رکھتا سوچتا رہا کہ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے۔ اس نے گیٹ کے اوپر سے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر برسوں سے خالی ہو۔ درخت پورے تک ساخت کھڑے تھے، اسے گھٹن بھی ہونے لگے، اور پھر اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ الجھے اٹھے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اندر گھس گیا، لیکن پھر بھوک لا گیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں البینا کون سے کمرے میں ہوگی۔ ڈرتے ڈرتے وہ برآمدے کا دروازہ کھول کر کوریڈور میں آ گیا۔ دونوں سائڈ پر کمرے تھے اور انہی میں سے ایک کمرے سے اس کی ماما کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزیب تڑپ پر اندر چلا گیا۔ سفید بے داغ بستر پر البینا آنکھیں مودے بے سود پڑی تھی۔ ریشمی سیاہ بال دل فریب چہرے کے اطراف میں بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی۔ البینا میری جان، آنکھیں کھولو جان، اس طرح بغیر وجہ کے کیوں اپنی مما کو ستا رہی ہو؟ زینت نے بے قراری سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ اوہ، شاید مما کو پتہ نہیں کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ ارے تم یہاں؟ زینت کی آنکھیں بیٹے کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ جی میں، وہ البینا کیسی ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ البینا ایسی سنگدل تو نہیں تھی شاہجی، اس نے آج تک تو مجھے تنگ نہیں کیا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھے ہی نہیں، پھر آج البینا کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہ سکوں گی۔ زینت بیٹے کو دیکھ کر بالکل ہی حوصلہ ہار گئی۔
ان کے اس طرح بے تحاشا ہونے سے اندازہ ہوا کہ مما البینہ کو کتنا چاہتی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ آج ہمیشہ کی طرح سے البینہ سے حسرت محسوس نہ ہوا۔ اس کا دل چاہا اپنے جرم کا اعتراف کریں، پلیز مما آپ آرام کریں، میں ہوں یہاں، انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گی تو البینہ ہوش میں آ چکی ہوگی۔ شاہ زیب نے دل کی پوری گہرائی اور پورے خلوص سے کہتے ہوئے ماں کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے ان کے کمرے تک چھوڑایا۔ زینت یوں مطمئن ہوگی جیسے اس کے لفظوں پر پورا یقین ہو۔ زینت کو چھوڑ کر وہ البینہ کے کمرے میں آگے، اس نے تنقیدی نظروں سے اس کا سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ سفید رنگ ہر طرف نمایاں تھا، صاف ستھرا کرینے سے سجا ہوا فرنیچر، وہ بک شیلف کے قریب آ کھڑا ہوا۔ شیلے کرٹس، خلیل جبران اور انشا جی کی خوبصورت کتابوں کا سیٹ، وہ بھی بہت سی نادر کتابوں کے ٹائٹل جھانک رہے تھے۔ شاہ زیب اس کے ذوق سے متاثر ہو گیا۔ کمرے میں لگے وال کلاک نے دن کے 11 بجائے تو اس نے پرتشویش نظروں سے البینہ کی طرف دیکھا جس کی سیاہ نوکیلی پلکیں دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کرسی گھسیٹتی اور بستر کے قریب رک کر بیٹھ گیا۔ آذر، البینہ کے خشک ہونٹ آہستہ سے ہلے تو شاہ زیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آذر، وہ بڑبڑائی، یہ نام اس کے لیے تو مانوس نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا آذر۔ البینہ نے ایک مرتبہ پھر پکارتے ہوئے اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا جیسے کسی کو پکڑنا چاہ رہی ہو۔ شاہ زیب نے نہ سمجھنے والے انداز میں البینہ کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ البینہ نے بوجھل پلکیں مشکل سے اٹھا کر غیر دماغی سے سامنے دیکھا۔ اس کی خوبصورت لائٹ براؤن آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ شاہ زیب کو اپنا آپ ان میں گم ہوتا محسوس ہوا۔ آذر، سب مجھے تنہا چھوڑ کر گئے، مما، بھائیا اور آپ بھی مجھے چھوڑ گئے، میں اکیلی رہ گئی، کوئی بھی میرا نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ البتہ شاہ زیب کے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کے بلک اٹھی تو شاہ زیب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ البینہ، کسی نے تمہیں نہیں چھوڑا، دیکھو ہم سب تمہارے ہیں، اس نے بڑے مدھم انداز میں کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ دیا تو اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، آنکھوں کی پتلیاں یوں سکنی جیسے پہچان یوں۔ آپ؟ البینہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کیا لینے آئے ہیں میرے پاس؟ شاید ابھی آپ کا دل نہیں بھرا، لوگ بہت کم تھے نا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں؟ اوکے، چلی جاؤں گی، ضرور چلی جاؤں گی، لیکن پلیز آپ اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں اپنی نظروں میں گرنے لگی ہوں، پلیز فار گاڈ سیک لیو می الون۔ البینہ زور سے چلائی تو شاہ زیب گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ڈر ہوا کہیں وہ دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس سے معافی مانگنے کی حسرت دل میں لیے تشنا لب سا کمرے سے نکل گیا تو البینہ دونوں ہاتھ میں منہ چھپا کے شدت سے رو دی۔ تھوڑی دیر بعد سبھی خوش سے بھرپور مسکراہٹے چہروں پر سجائے ہاتھوں میں پھول پکڑے اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تو البینہ کا کمرہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ البینہ تکیے سے سر ٹکائے، آنکھوں میں آنسوں کی چمک اور گداز ہونٹوں پر بھیگی مسکراہٹ لیے سب کی محبتیں اپنے دل پر نقش کر رہی تھی تاکہ اگر وہ ان چاہنے والوں کو کھو دے تو ان مہکتے لمحوں میں جھانکتے ہوئے زندگی بتا دے۔ پھر سب کی محبتوں کے سہارے وہ صحت کی طرف لوٹ آئی۔ فراز، یہ آذر کون ہے؟ شاہ زیب جو کئی دنوں سے اس بات کا بوجھ لیے پھر رہا تھا ایک دم اس سے پوچھ بیٹھا۔ آذر، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فراز نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس دن البینہ بے ہوشی میں سے پکار رہی تھی۔ شاہ زیب کی آواز بکھر گئی۔ او آئی سی۔ فراز نے گہری سانس لی، پھر ایسا سے کہنے لگا، آذر البینہ کا منگیتر تھا، تایا جی کے دوست کا بیٹا، دونوں ہی کی پسند سے منگنی ہوئی تھی۔ میٹرک کے بعد آذر پائلٹ بننے کے شوق میں سرگودا چلا گیا اور پھر جب وہ منزل کے قریب پہنچ گیا تو ایک تربیتی پرواز کے دوران اس کا جہاز کریش ہو گیا۔ شاہ زیب کو یوں لگا جیسے اس کی انا اور خود پسندی کا بوت اس کے اندر سے نکل کر قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ البینہ کا اصول بہت آسان ہے، اب اسے اتنے فاصلے پر نظر آئی کہ نقوش بھی فاصلے کی دھن میں چھپ سے گئے۔ شاہ زیب میں جو انقلاب آیا تھا اس کے بارے میں سوائے فراز کے سبھی بے خبر تھے۔ البینہ کی مصروفیت گھر سے یونیورسٹی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کافی دنوں سے زینت سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، لیکن زینت اور فیاض افندی کا واہلانہ پیار اس کے ارادے ڈوانو ڈول کر رہے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ اکثر شاہ زیب کا رویہ اسے الجھن میں مبتلا کر جاتا۔ اس دن شاہ زیب صبح سے ہی کہیں گیا ہوا تھا۔ جب سورج مغرب کی اوٹ میں اپنی منکشی کرنے لیا چھپ گیا تو شاہ زیب نے گھر میں قدم رکھا۔ نانو، مما، سارا کہاں ہے؟ سب وہ پکارتا ہوا سارے گھر میں گھوما، نہ جانے کہاں گئے تھے سب۔ پریشانی سے بڑبڑائی، یہ کارڈ کس کا ہے؟ اس نے برآمدے میں پڑی میز سے کارڈ اٹھا لیا، خوبصورت جگمگاتا کارڈ کھول کر دیکھا۔ شہری میری جان، آج تمہاری سالگرہ، اتنے برسوں میں ہمیشہ ہر سال بند کمرے میں تمہاری سالگرہ مناتی رہی ہوں، جب میں خود ہی میزبان اور خود ہی مہمان ہوتی تھی، لیکن اب جب کہ تم مجھ سے 2 قدموں کے فاصلے پر ہو تو میں بھلا کیسے تمہارے بغیر کیک کاٹ لوں؟ اب مزید میرے صبر کا امتحان مت لو۔ شہری، اپنی مما کو معاف کر دو جان اور چلے آؤ، تمہاری مما۔ الفاظ دھندلے سے گئے۔ شاہ زیب کا دل چھوٹے سے معصوم بچے کی مانند دھمکنے لگا، ماں کی مشفقہ گوش میں چپنے کو۔ اس کے قدم مقناطیسی انداز میں اسی طرف اٹھنے لگے۔ اس نے آنکھوں میں حیرت سمو کر اپنے گھر کی طرف دیکھا جو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ جیسے وہ ہال کمرے میں داخل ہوا سب کورس کے انداز میں گنگنایا تو بری طرح جھیم کر رہ گئے۔ زینت وہ چمکتی آنکھوں میں آنسو لے بے تابی سے اس کی طرف پڑی۔ آئی لو یو مما، اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر سر ماں کے شانے پر رکھ دیا تو زینت نے اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے میز کی طرف بڑھی جس پر بڑے سے کیک کے علاوہ دوسرے بے شمار لوازمات بھی سجے ہوئے تھے۔ شاہ زیب نے متجسس نظروں سے سارے کمرے کو کنگال ڈالا۔ سب اپنے گھر والے ہی تھے لیکن ان میں البینہ نہیں تھی۔ اس کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ زینت نے چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی تو فراز نے شوخی سے سیٹی بجائی۔ شاہ زیب پزل سا ہو گیا، ابھی اس نے چھری والا ہاتھ کیک پر رکھا ہی تھا کہ ایک مربوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹک کیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، یہ فیاض افندی تھے جو محبت سے مسکرا رہے تھے۔ آئی لو یو مائی سن،
انہوں نے اپنا بازو شاہزیب کے شانوں پر پھیلا کر محبت سے کہا تو شاہزیب خوشی سے کھل اٹھا. کتنا پاگل تھا وہ خام کا اتنے عرصے اپنے غلط خیالوں کی وجہ سے اتنے پیارے لوگوں سے دور رہا. شاہزیب نے تعصب سے سوچا. پھر اس نے زینت اور فیاض افندی کی ہمراہی میں کیک کاٹا. نوخیز تمنائیں دل میں جیسے جگنوں سے چمکنے لگے. فراز البینہ کہاں ہے؟ شاہزیب اپنی پلیٹ پکڑے اس کے قریب آ گیا. یار بہت منادی لڑکی ہے، سب کی منتوں کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی. فراز نے گویا سے شکوہ کیا. البینہ پچھلے لان میں اپنی من پسند جگہ رات کی رانی کے کنج کے پاس بیٹھی اندر سے اٹھنے والے شور کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل بھر آ رہا تھا. تالیوں کی گونج سنائی تھی تو آنسو بے اختیار بہہ نکلے. اپنی تنہائی اور دوسروں کی بے رخی کا احساس رلا گیا. سب جھوٹ بولتے ہیں، مما میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، پاپا کو مجھے دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا، نانو، فراز، آشی، اوہ میں کس کس سے گلا کروں، کتنے جھوٹے ہیں سب. اب کس کو میرا خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے، جب اپنی بچھڑی محبت مل جائے تو چھوٹی سی اکیلی لڑکی کو کون یاد رکھتا ہے. میں چلی جاؤں گی یہاں سے. آنسو میں روانی آ گئی تو سسکیوں کو روکنے کے لیے سر گھٹنوں پر رکھ کر دونوں بازوں میں چھپا لیا. اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے رات کی رانی موتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، اس خوشبو اس کے آس پاس موجود ہو. نانو کہتی ہیں اگر ننگے سر رات کو درخت کے نیچے بیٹھے تو کوئی جن بھوت. اس خیال کے آتے اس کا سارا وجود خوف سے کپ کپا اٹھا. ڈرتے ڈرتے سر باہر نکالا تو سیاہ لانگ شوز پر نظر پڑی. پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر سے اوپر تک سفر کیا تو شاہزیب کو دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات ابھر آئے. میں نے سوچا نہ جانے آنسو پوچھنے کے لیے رومال کا بندوبست ہے کہ نہیں، اس لیے یہ لو. شاہزیب نے کہتے ہوئے اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دیا. شکریہ. البینہ نے ایک سیر کھن سے کہا اور آگے بڑھی تو شاہزیب ایک دم اس کے سامنے آ گیا. البینہ نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. میری سمجھ میں نہیں آتا جب میں آپ کے سامنے نہیں آتی تو اب کیوں جان بوجھ کر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جلدی آپ کی محبتوں کو آپ ہی کو سونپ کر چلی جاؤں گی. البتہ البینہ سنجیدگی سے بولی. کہاں چلی جاؤ گی؟ شاہزیب نے بڑی دلچسپی سے اس کے سین چہرے کو بغور دیکھا. کہیں بھی، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اس نے منہ پھیر لیا. آنکھوں کے گرد آنسو سے ایک بار پھر گھیرا ڈال رکھا تھا. مجھے اپنی سابقہ رویے پر افسوس ہے البینہ. شاہزیب نے بڑی سچائی سے اعتراف کیا. کس بات کا افسوس؟ آپ نے تو احسان کیا مجھ پر، مجھے میری اوقات بتا دی، ورنہ میں نہ جانے کب تک خوش فہمی کا شکار رہتی. بھلا مجھے کیا حق ہے بلا وجہ مفت کی روٹیاں توڑتی رہوں، بلکہ میں خود آپ کا شکریہ ادا کرنے والی تھی. البینہ بے رحمی سے کہتی ہوئی ہنس پڑی تو شاہزیب نے بڑے چمبے سے اس کی غیر موقع ہنسی کو دیکھا. پلیز البینہ ڈونٹ بی سلی. شاہزیب نے بڑی مشکل سے آگے آنے والے غصے کو دبایا. اوکے گڈ نائٹ کیپٹن شاہزیب رضا. البینہ بے نیازی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو شاہزیب تعصب سے اس کی پشت پر لہراتی لمبی سی چوٹی کو دیکھتا رہ گیا. مما ایک بات کہوں؟ البینہ نے آہستہ سے کہتے ہوئے زینت کی طرف دیکھا جو شاہزیب کا سفید کرتا کاڑ رہی تھی، ایک ایک ٹانگ کا بڑی محبت سے لے رہی تھی. اسے نظریں اٹھائے بغیر ہوں پر اکتفا کیا تو البینہ کا دل بوجھل ہو گیا. پتہ نہیں کیوں اتنی احساس ہو گئی تھی. پہلے تو زینت اس کے ایک بار پکارنے پر اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیا کرتی تھی. مما اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. اس نے ان کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا تو زینت نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور شوقین نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی. جب وہ کافی دیر چپ رہی تو البینہ نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر پھیلی دکھ کی لکیریں اس سے بھی اداس کر گئی. سوری مما، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ دونوں بازوں ماں کے شانوں پر پھیلا کے دھیمے سے بولی. تمہارا کوئی قصور نہیں البینہ، شاید میری محبت میں کمی ہوگی. تو بھی تو شہزی کے بعد تم بھی مجھے دکھ دینا چاہتی ہو. اتنے برسوں کے بعد بیٹے کی طرف سے سکھ ملا تو میری قسمت میں سکھ کی مدت بہت کم ہے شاید. زینت آنسو پہنچتے ہوئے بکری آواز میں بولی تو البینہ تھرا پوٹی. پلیز مما ایسی مت کہیں، میں صرف اس گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میں نے زندگی کی پہلی سانس لی، جہاں میرے. زینت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. البتہ میری البینہ، میری اور فیاض کتنی چاہتوں کے باوجود شاید تمہارے وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ دشنا رہ گیا. حالانکہ باخدا ہم نے پوری کوشش کی. خیر تم یہ بتاؤ جاؤ گے کیسے؟ زینت اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگی. ہم لے جائیں گے. فراز ایک دم بوتل کی جن کی طرح اندر آتے ہوئے بولا. سوری تائی جان، میں نے آپ کی اور اس نلائی کی باتیں زبردستی سن لی ہیں. پتہ ہے وہاں ابھی کیا پروگرام بنا ہے کہ ہم سب یعنی ینگ پارٹی بائی روڈ اسلام آباد جا رہے ہیں. میں البینہ کو تیاری کا کہنے آیا تھا. بس ہم وہاں پر البینہ کے گھر ہی قیام کریں گے اور بھیا اپنا شوق بھی پورا کر لے گی. کیا ہی کہ یہ کیسا پروگرام ہے؟ فراز نے ایک سانس میں صحیح تفصیل بتاتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا. لیکن بیٹا اتنی دور آج کل کے حالات، زینت پریشان ہوگی. او تائی جی، میں تو سمجھ رہا ہوں آپ ہماری طرفداری کریں گی. بڑی مشکل سے نانو وغیرہ کو منایا. پلیز تائی جان، یہی تو چند دن ہے، اس کے بعد سال پور ہوگا اور ہم دو مظلوم. فراز نے چہرے پر دنیا بھر کی مسکینی طاری کی. کیا شہری بھی جا رہا ہے؟ اور اس کے ارادے مجھے ذرا ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. خیر روانگی تک دیکھیے. فراز کو سوچ کر بولا. البینہ اتنی دیر سے جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی. صبح ان سب کو روانہ ہونا تھا. آشی وغیرہ کو تو ہماری خوشی کی نیند ہی نہیں آ رہی تھی. پہلی مرتبہ کراچی سے باہر جانے کا موقع مل رہا تھا، ورنہ کتنا دل مچلا کرتا تھا کہ اپنے ملک کا حسین ترین حصہ دیکھنے کے لیے. مہرون کرولا پر لڑکیوں سے انہیں پہلے ہی قبضہ کر لیا، جبکہ علی اور دانی وغیرہ کے حصے میں مہران آئی. سب ہی بڑے اتنے رخصت کرنے پورچ میں موجود تھے. نانو منہ میں کچھ پڑھ کے ان پر پھونک رہی تھی. کرولا میں آشی، فائقہ، البینہ اور فراز بھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ سارا، علی، دانی اور سنیرا کے ساتھ مہران بھی بیٹھ گئی.
میدان میں بیٹھ گئی شاپ کے شاہزیب ابھی تک زینت کے ساتھ نہ جانے کون سی باتیں چھیڑے ہوئے تھا۔ شہزی کم آن یار، دیر ہو رہی ہے، فراز نے کہتے ہوئے کوئی مخصوص اشارہ کیا تو شاہزیب نے دونوں بازو ماں کے گرد سے ہٹا لیے۔ زینت نے اسے بے شمار ہدایات دے ڈالی، بھائی میرے لیے جگہ ہی نہیں بن رہی۔ ادھر سے علی نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ اتنا لمبا سفر ہے، ہم آرام سے جانا چاہتے ہیں، اب لے دے کے یہی گنجائش بنتی ہے۔ شاہزیب نے البینہ کی سائڈ پر آتے ہوئے فراز سے کہا، آ جاؤ یار، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ فراز شرارت سے مسکرا دیا، پلیز البینہ تم ذرا ادھر کو ہو جاؤ۔ شاہزیب ہون تو پا کے بڑی شرافت سے بولا تو البینہ دل دل میں کھولتے ہوئے کافی سے رکھ گئی۔ اب کیا مجھے گاڑی سے نیچے گرانے کا ارادہ ہے؟ فائقہ جو دروازے کے ساتھ بیٹھی تھی البینہ کے اتنی جگہ چھوڑنے پر چڑ گئی تو شاہزیب منہ پھیر کے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ البینہ آشی سے جگہ تبدیل کرتی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھڑکی سے نکال کر ہلایا، چوڑیوں میں پھنسی ہوئی سفید سی کلائی اس کی نظروں میں گر کر بجلی کی تیزی سے غائب ہو گئی۔ شاہزیب نے ایک لمبی سانس لے کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، جبکہ البینہ سمٹی سکڑی بیٹھی تھی۔ شاہزیب کی اتنی قربت سے دل بار بار ناخوشگوار انداز میں دھڑک اٹھتا۔ فائقہ، آشی اور فراز مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ شاہزیب نے ایک لمبی سانس لے کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، جبکہ البینہ سمٹی سکڑی بیٹھی تھی۔ شاہزیب کی اتنی قربت سے دل بار بار ناخوشگوار انداز میں دھڑک اٹھتا تھا۔ فائقہ، آشی اور فراز مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ علی جب اپنی گاڑی سے ان سے آگے لے کر جاتا تو سارا ان کا منہ چڑھاتی۔ گاڑی جب حیدرآباد کے دور سے نکلی تو آشی نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کب اسلام آباد آئے گا؟ ابھی سے؟ فراز نے چھڑا، ابھی تو ابتدائی سفر ہے بہنا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اس نے ڈرایا۔ آشی نے بڑا سا منہ بناتے ہوئے فائقہ کے سامنے کھلے ہوئے ناول پر نظریں جما دی۔ فائقہ اور فراز کو خاموش رہنا کب آتا تھا، چنانچہ پھر بول پڑا، ویسے میں نے سنا ہے کہ البینہ اور شاہزیب بھی ہمارے ساتھ ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ سچ ہے یا افواہ؟ شاہزیب نے زیر لب مسکراتے ہوئے فراز کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ بس بس مجھے یقین آ گیا، ٹھوس ثبوت کی ضرورت نہیں۔ فراز نے بکھلا کر کہا۔ سب کے ساتھ البینہ بھی زور سے ہنس پڑی۔ لمحے دھیرے دھیرے گزرتے ہوئے رات کی صورت میں بدل گئے۔ دو لڑکیوں کے چہروں کی رنگت بدلنے لگی، لمحہ و لمحہ گہری ہوتی سیاہی اور راستوں کے سنسان مناظر خوف بن کر دل میں گھس گئے۔ بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آشی نے اپنا سر اور ہاتھ شاہزیب کے بازو پر رکھ دیا۔ نہیں آشی، دیکھنا سفر گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پیار سے دبایا۔ کاش ہم ماما اور نانوں کی بات مان لیتے۔ آشی نے البینہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اس وقت تو اتنی پرجوش ہو رہی تھی کہ کسی نصیحت پر کان نہ دھرے۔ سارا وہ چاؤ، سارا شوق سفر کی طوالت کا شکار ہو کر خوف میں ڈل گیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ لوگ صادقآباد پہنچے، پھر بڑی مشکل سے ہوٹل میں 2 کمرے لیے۔ لڑکیاں ایک کمرے میں، سب لڑکے دوسرے کمرے میں گھس گئے۔ البینہ کو تو مارے ڈر و فکر کے نیند ہی نہ آئے۔ صبح ہی صبح ایک بار پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، آنکھیں ملتے ملتے منہ بسورتے ہوئے سارے خوش اخلاقی دھری کی دھری رہ گئی۔ تیسرے دن کہیں جا کر وہ لوگ راولپنڈی کے دودھ میں داخل ہوئے۔ منزل پر پہنچنے کی خوشی میں ان کے چہرے پر سکون و اطمینان کی لو دیتے تھے۔ البینہ سب سے زیادہ بے چین رہی تھی۔ اب جو 2 دن سے تھکے ہوئے اعصاب پر پرسکون ہے تو پلکیں نیند کی بوجھ سے بھاری ہو گئی۔ دوسرے ہی پل وہ نیند سے غافل ہو گئی اور اس کا سر ڈھلک کر شاہزیب کے شانے پر ٹک گیا۔ ایک کار سبک انداز میں پہاڑوں کے درمیان گزرتی رہی۔ فراز، بھائی دانی لوگوں کی کار نظر نہیں آ رہی۔ فائقہ نے پیچھے دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا، کار یہاں رکنا بھائی رفیق۔ فراز نے ڈرائیور سے کہا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو موڑ کے پیچھے مہران کار کھڑی تھی۔ سب باہر نکل کر رومال ہلا رہے تھے۔ علی بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ تھینک گاڈ آپ لوگ رک گئے، گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، ٹائر چینج کرتے ہیں وقت لگے گا۔ وہ قریب آ کر پھولی ہوئی سانس کے درمیان بولا تو فراز نے جھک کر آشی وغیرہ کا صورتحال بتائی۔ ہم لوگ بھی چلتے ہیں، بیٹھے بٹھائے دل گھبرانے لگا، ذرا تازہ ہوا ہی مل جائے گی۔ فائقہ کہتے ہوئے اتر گئی، اور میں بھی چلتا ہوں۔ شاہزیب بول پڑا، جی نہیں، آپ ہی آرام کریں، مجھے معلوم ہے البینہ بہت ڈسٹرب رہی ہے، اسے ذرا آرام کرنے دے، تم ہلو تو وہ اٹھ جائے گی۔ فراز نے بڑی تسانی سے سمجھایا، اچھی سزا ہے۔ شاہزیب نے منہ بنایا تو تینوں شرارت سے مسکرا دی، مگر خوبصورت۔ فراز اس کان میں سرگوشی کر گیا۔ ان کے جانے کے بعد شاہزیب نے البینہ کی طرف دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایسا ہی سکون تھا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے محفوظ پناہگاہ میں آ گیا ہو۔ نہ جانے اس کی نظروں کا احساس تھا یا کوئی اور بات کہ البینہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئی اور گھبرائی نظروں سے جائزہ لیا، باقی سب کہاں گئے؟ وہ بری طرح نروس ہو گئی اور شاہزیب کو اس کی گھبراہٹ سے مزہ آ گیا۔ ڈاکو، وہ ہارن دبا کے بولا، اللہ نہ کرے، لیکن کیوں، کہاں لے گئے انہیں؟ البینہ اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر چل پڑی، پتہ نہیں ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، اس لیے ریوالور دکھا کر زبردستی لے گئے۔ شاہزیب دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا وہ مزے سے بولا تو البینہ نے طویل اطمینان بھری سانس لی۔ آپ کو کیوں چھوڑ گئے؟ اس نے شاہزیب کی شرارت پر جلتے ہوئے طنز کیا۔ ہم تو آپ کے صدقے بچ گئے، کیونکہ آپ ہمارے شانے پر سر دھرے اتنی پیاری نیند سو رہی تھی کہ اس کا دل بھی پگھل گیا، آخر کو انسان ہی تھے نا۔ شاہزیب خوبصورت سی آنکھوں میں انوکھی چمک لیے شرارت سے بولا تو البینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر وہ اسے نظریں ملائے بغیر خود کو کوستی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ خواہ نیند سے ہار گئی۔ جہاں 2 دن صبر کیا تھا یہ چند گھنٹے بھی گزار لیتی، پھر اس نے وہاں جا کر زنیر کو بھیج دیا کہ اب وہ مزید اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔
آخر خدا خدا کر کے سب الوینا کے چھوٹے سے مگر خوبصورت بنگلے میں پہنچ گئے۔ الوینا کسی کا انتظار کیے بغیر واہلانہ انداز سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ یہ گھر اس کا ہے۔ الوینا نے بوگن ویلیا کے کچھ رنگ پھولوں سے ڈھکے ہوئے گیٹ پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹا سا خوبصورت لان جو کبھی ہرا بھرا ہوگا اس وقت تو بے شمار سوکھے پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ نازک نازک پودے پانی کے بغیر مرجھا کر لٹک رہے تھے۔ ہر طرف اتنی ویرانی تھی کہ البینا کا دل چیخ چیخ کر روئے کہ اس گھر پر چھایا سکون ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ سب اس کے احساسات سمجھ رہے تھے۔ فراز نے تالا کھولا تو سب لوگ اندر آ گئے۔ 4 کمرے مشتمل بنگلہ مکمل اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ۔ وہ ایک کمرے میں برستی آنکھوں سے گئی لائٹس آن کرتی گئی، البتہ حالانکہ باہر بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ وہ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ڈرائنگ روم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کوئی قالین پر اور کوئی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ البینا اس کمرے میں آگے جب بچوں کا سامان بکھرا ہوا تھا، خوبصورت کھلونے، کامکس، بلاکس، سب کچھ ایسے پڑا تھا جیسے وہ ابھی بھی اٹھ کر گئی ہو۔ جب اس نے ایک گھر چھوڑا تھا تو اس وقت تو بچی ہی تھی نا۔ اس نے کارنرز پر رکھی تصویر اٹھا لی جس میں اس کے امی ابو کتنے خوش لگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے اپنے دوپٹے سے بڑی محبت سے تصویر کا شیشہ صاف کیا۔ ہون تصویر پر رکھ دیا، پھر بڑی خاموشی سے باہر آ گئی۔ سب بھی سو رہے تھے۔ وہ ہسکی سے لان میں نکل آئی، دوپٹہ کمر کے گرد باندھ کر صفائی میں جٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سارا لان چمک اٹھا۔ سوکھے پتوں کے ڈھیر کو خالی جگہ پر رکھ کر آگ لگاتی، پھر پودوں کو پانی دیتے ہوئے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اتنا کام کرنے کے باوجود ذرا بھی تھکن کا احساس نہ ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے کچن میں گھس گئی، پھر جب وہاں سے باہر نکلی تو اچھی خاصی بھوت بن چکی تھی۔ بال بکھر کر چہرے کا عطا کیے ہوئے سے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سورج بڑھتے لمحوں سے شکست خوردہ ہو کر پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تو اس نے سوچا اس سب کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے، لیکن گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا ڈرائیور کو بھیج کر دودھ وغیرہ منگوا لے، لیکن اس کے تھکن کے خیال سے خود ہی گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گئی۔ پھر جب کافی دیر بعد واپس آئی تو شاہزیب برآمدے میں ہی پریشان کھڑا مل گیا۔ البینا جلدی سے سامان لے کر اندر آئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں تھاما وہ سامان، پھر بھی پوچھ لیا مارکیٹ سے۔ البینا مختصر جواب دے کر کچن کی طرف بڑھی۔ واٹ، اسے لیے میں؟ شاہزیب حیرت سے چیخا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آف وائٹ کپڑے دھول سے اٹے ہوئے، بکھرے بال، سیاہ پٹیوں والی گھریلو چپل جس میں اس کے گورے گورے پاؤں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ چہرے پر بھی تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی تھی۔ آپ سب کو اٹھا دیجیے، میں چائے تیار کر کے لاتی ہوں۔ البینا اس کے جواب میں یہی کہہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سب کے شور سے گونج اٹھا۔ صفائی دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ او اینڈ سوری البینا، ہم تمہاری ہیلپ کرنے کی بجائے سو گئے، فائقہ نے ندامت سے کہا تو البینا کچھ جلدی سے بولے، اٹس آل رائٹ۔ اس نے کہتے ہوئے بسکٹ کی پلیٹ اس کے آگے سرکتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا انہیں سیر کرتے ہوئے، کبھی شکر پڑیاں، کبھی راول ڈیم، کبھی مری، کبھی خوب انجوائے ہو رہا تھا، لیکن البینا ذرا کم ہی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے شاہزیب پوری طرح کھنچلا جاتا۔ اسے اپنے جذبوں کی شدت پر خود ہی حیرت ہوئی کہ وہ سب کیا تھا جو اس سے پہلے وہ البینا سے کہہ چکا ہے۔ میرا خیال ہے اب سامان سمیٹنا چاہیے، ہماری چھٹیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ فراز نے بادام کے درخت کے پاس کھڑی البینا کو مخاطب کیا تو سارا مچل گئے۔ اب ہم گاڑی پر نہیں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک، میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گی، عائشہ نے سارا کی پرزور تائید کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں شاہ فیصل مسجد بھی دیکھ لینی چاہیے۔ دانی یوں بولا جیسے سیر کے موضوع پر سے رائے مانگی جا رہی ہو۔ کیوں البینا؟ فراز نے اس کی طرف دیکھا۔ فراز، البینا نے بڑے گہرے انداز میں سے پکارا، میں تم لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر حسن کی سرخی چھا گئی۔ البینا، تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہی ہو؟ سب کی حیرت کو فائقہ نے زبان دی۔ شاہزیب جو کافی دیر سے میگزین پر سر جھکائے ہوئے تھا بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ تعلیم نے مجھے اتنا شعور تو دی ہے کہ میں دوسروں کے ٹکڑوں کا سہارا چھوڑ کر اپنی محنت سے کما کر کھاؤں۔ البینا نے پھیکی پھیکی نظروں سے کہتے ہوئے شاہزیب کے پیروں کی اضطراری حرکت کو دیکھا۔ پل بھر کے لیے تو سب چپ رہ گئے۔ البینا، کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں تائی جی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ چند بال جو اکیڈمی سے بچ گئے ہیں اب ان کے نظر ہو جائیں گے۔ فراز نے ماحول کی تلخی کو ختم کرنا چاہا۔ نہیں فراز، وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور جن سے محبت کی جائے ان کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ البینا کڑوے ہوئے انداز میں بولی، تو کیا صرف تائی جان ہی تمہاری خوشی کا خیال رکھیں؟ تم بھی تو ان سے محبت کرتی ہو۔ فراز نے جھنجھلا کر کہا تو البینا کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کیسے کہہ دیتے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اتنی ذلت کے بعد بھی وہیں جمی رہوں۔ شاہزیب فراز کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا۔ اس پاگل لڑکی کو سمجھاؤ فراز، شاہزیب نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کیا سمجھاؤں؟ تمہارے سامنے تو بات ہوئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا تم سے ہیرو بن جاؤ؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پچھتاؤ گے، اپنی باتوں پر سوچو۔ فراز نے غصے سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تو اب میں کیا کروں یار؟ شاہزیب نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ فراز کو بساختہ ہنسی آ گئی۔ دو حل ہیں میرے پاس، ایک تو یہ کہ البینا کے روٹھے ہوئے مجنوں کے روح کو ثواب پہنچانے کے لیے جنگل میں نکل جاؤ، یا پھر تھوڑا سا زہر منگوا کر کھا جاؤ، اسے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی، اس لیے محنتوں والی تدبیر کار رہے گی۔ کم سے کم تیری حالت دیکھ کر البینا کو ترس ہی آ جائے گا۔
کیوں پسند نہیں آئی تدبیر؟ فراز نے اسے اپنی طرف گھورتا ہوا پا کر بڑی معصومیت سے پوچھا تو شہزیب نے زور کا مکہ اس کے بازو پر جڑ دیا۔ دوسرے دن البینہ کو سب کے اصرار پر شاہ فیصل مسجد دیکھنے جانا ہی پڑا۔ اسلام آباد میں تو خوبصورتی اور ہریالی جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ البینہ نے ہوا کے دوش پر اڑتے فیروزی آنچل کو سنبھالا۔ بلند و بالا پہاڑ ہلکی ہلکی دھند میں لیٹے ہوئے دیکھنے والے کو بھلے لگ رہے تھے۔ سڑکیں اتنی صاف ستھری اور اس کے گرد رنگ برنگے پھولوں سے لدے ہوئے درخت اور پودے فرد بخش ہوا کے ضرورت پر جھوم رہے تھے۔ کاش ہمارا سارا ملک ایسے ہی صاف ستھرا خوبصورت ہو جائے، البینہ نے بڑے رشک سے سوچا۔ اتنی بڑی سفید ماربل کی خوبصورت مسجد کو سبھی توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی سفید ماربل کی خوبصورت مسجد کو سبھی توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عاشی، فائقہ اور سارا علی وغیرہ کی ہمراہی دوسری طرف نکل گئی، جبکہ فراز، البینہ اور شہزیب اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے بے تحاشا بڑا فانوس بڑی شان سے روشنی بکھیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ البینہ دونوں بازو جنگلے پر رکھ کے جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ واپس چلیں آپ؟ فراز نے شہزیب کی طرف دیکھا۔ ٹھہرو یار، خدا سے کچھ مانگتے چلیں، شہزیب نے کنکیوں سے البینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خصوصاً یہیں پر کیوں، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، بس دیدہ پینا چاہیے، فراز فلسفیانہ انداز میں بولا۔ سنا ہے اس کے گھر پر مانگے تو ضرور سنتا ہے، شہزیب نے کہتے ہوئے سچ مچ ہاتھ بلند کر دیے۔ یا اللہ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے اسے محبت میں بدل دے اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دے، آمین۔ آپ کا شریف بندہ شہزیب۔ اس نے بڑے خوش و خصوص سے ہاتھ منہ پر پھیرے اور فراز کے ساتھ ساتھ خود بھی ہنس پڑا۔ البینہ آپ اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کی اتنی واضح باتوں کو بھی نہ سمجھ سکتی۔ ایک ایسا انسان جو اس کے بارے میں اتنی بری رائے رکھتا، آپ ایک اس کے دل کیسے بدل گیا؟ وہ اس کے لیے اتنی اہم کیسی ہوگی؟ رات کو اپنے کمرے میں گھسی اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب شہزیب نے فراز کو اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ شہزیب نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکا کر جھانکا، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، ان پر تھوڑی ٹکائی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی کئی لٹیں بندی سے آزاد ہو کر اس کے خوبصورت چہرے کے گرد پھیل گئی تھی۔ فراز کو دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ فراز نے سہولت سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، دھیمے سے مسکراتی ہوئے شہزیب کو بہت اچھی لگی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ سب پریشان ہو رہے ہیں۔ فراز اصل موضوع پر آ گیا، وہی جو کہہ چکی ہوں۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ مجھے پتا ہے صرف شہزی کی وجہ سے تم کہہ رہی ہو، میں کسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، میرا ان سے کیا واسطہ؟ البینہ نے ایک دم اس کی بات کاٹ دی۔ ہے واسطہ، تبھی تو تم نے ابھی تک اس کی بات کو دل پر لے رکھا ہے۔ فراز تیز آواز میں بولا۔ تو کیا وہ اتنی سی بات تھی فراز؟ اگر صرف معافی کا سوال ہے تو میں شہزیب کو معاف کر چکی ہوں، لیکن اسے بڑھ کر میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ تم خود سوچو، اس شخص کی نظروں میں میری کتنی عزت ہے جس نے اتنے لوگوں میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، بتاؤ دوسروں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی؟ شدت غم سے البینہ کی آواز بھر آئی تو شہزیب باہر کھڑا لرز کے رہ گیا۔ البینہ کی محرومی کا درد قطرہ قطرہ اس کے دل میں اترنے لگا۔ ڈونٹ بی سیلی البینہ، تمہاری عزت تو سب کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، یہ سب کہہ کے کچھ شہزیب بھی دوسروں کی نظروں میں گرا ہے۔ کم آن البینہ، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، یہ بات بھولو کہ شہزیب بھی ایک انسان ہے جو خطا کا پتلا ہوتا ہے، ہو نہ ہو۔ میں نہیں سمجھتی جس انسان کو کسی کی عزت کا خیال نہ ہو وہ انسان ہی ہو۔ البتہ البینہ تیزی سے تن سے مسکرائی تو شہزیب نے ایک جھٹکے سے پردہ ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ باہر کون تھا؟ البینہ نے گھبرا کر پوچھا اور پھر خود ہی باہر نکل کے دیکھا۔ تیزی سے جاتے شہزیب کی جھلک نظر آئے گی، پل بھر کے لیے اس کا دل خوش ہو گیا کہ اس نے اپنا توہین کا بدلہ لے لیا۔ ٹھنڈک پڑ گئی دل میں۔ فراز نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات کہوں البینہ کہ تمہارا دل اگر آذر کے نام پر دھڑک سکتا تھا تو شہزیب کے نام پر بھی ضرور دھڑک سکتا ہے، اس لیے کہ شہزیب تمہیں چاہتا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، اس کے لیے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ البینہ نے اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ بات کو ٹالا، نہ جانے کیوں اسے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہم لڑکیوں کے دل میں کتنے نرم ہوتے ہیں، فوراً ہی پگھل کر رہ جاتے ہیں۔ اس نے گائل انداز میں سوچا۔ کیا تم آذر کی وجہ سے؟ فراز نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، آذر میری زندگی کی کتاب کا خوبصورت باب ہے جسے میں نے بڑی احتیاط سے بند کر دیا تاکہ البینہ روک دی۔ البتہ البینہ، سنا ہے کہ دل کے اندر رب ہوتا رہتا ہے، دل نہ کسی کو توڑو۔ اگر تم نے بھی نفرت کا جواب نفرت سے دیا تو میں اور شہزی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم میں اور شہزی میں امید ہے تم بھائی کی بات نہیں ٹالو گی۔ فراز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے مان سے کہا۔ اوکے البینہ، سو لانگ، اگر صبح تک بارش رکی تو واپسی کا پروگرام پکاتے ہیں۔ اس کا سر پیار سے ہلا کے چلا گیا تو البینہ شہزیب کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے اس وقت وہ کہاں گیا ہوگا، اس چھاجوں برستے پینا میں۔ اسے اپنا آپ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ بھلا کیوں ہار گئی وہ؟ اسے اپنے آپ سے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ وہ کسی انسان کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، یا شاید اس کے سچے جسموں پر یقین آ گیا ہو۔ بادل زور سے گرجے تو اسے پریشانی سے کلائی پر بندی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 11 بج چکے تھے اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ شہزیب کے لیے پریشان ہو اٹھی۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر آ گئی۔ موسم سرما کی پہلی بارش خاصی کنکی لیے ہوئے تھی۔ البینہ نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ ہر طرف سوائے بارش کے شور کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ لان میں چلنے والے بلب کی گرد دھند سی چھا گئی تو البینہ کا دل بوجھل ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے کی طرف سے رک رہا تھا۔ البینہ کے کان کھڑی کی آواز پر لگے ہوئے تھے، لیکن پانی کے منشور کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا۔ خدایا، تو شہزی کی حفاظت کرنا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مما کیا کریں گی؟ بے آواز ہی نمکین پانی آنسوں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ پھر آنسوں کی دھند میں ہی اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازے پر جوتے رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے شہزیب اس کی سیاہ چھٹیاں دیکھ چکا تھا۔ اسے اتنی رات گئے جاگتے دیکھ کر وہ کسی کشمکش میں مبتلا نہ ہوا کیونکہ وہ اس کے خیالات سے آگاہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے تشویش بھری نظروں سے گھڑے وقت پر دیکھا جو 1 بج رہی تھی۔ اس کے نپے تلے قدم بلا ارادہ ہی سرف اٹھ کے پھر وہ جھجک کر رک گیا۔ اتنی رات کی ایک لڑکی کے کمرے میں جانے سے مایوب سا لگا۔ پھر نہ جانے البینہ کیا سوچے، لیکن اس وقت دل کے جذبے اتنے سرکش ہو رہے تھے کہ اس نے احتیاط کو پس پش ڈال دیا۔ دوسرے ہی پل وہ کمرے کے اندر تھا۔ البینہ ہڑبڑا کے
کھڑی ہو گئی. سوری، مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں آنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن لائٹ دیکھ کر شاہ پاک فوجی ہوتے ہوئے گھبرا گیا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. البینا ہاتھ میں پکڑے ناول کو موڑتی ہوئی چکی کرتی پلکوں کے درمیان دھیمے سے بولی تو شاہ کو اس کا اتنا نرم لہجہ بہت اجنبی لگا. البینا، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور آئی ایم سوری. البینا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بولی. ہاں، میں بھی یہی کہنے والا تھا. شاہ اس کی بزل ہو کے کتاب چھپانے والی خوبصورت باتوں کو دیکھتے ہوئے کہا. لیکن یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، اپنی ان باتوں کے لیے شرمندہ جو میں نے کہی. البینا ندامت سے سر جھکا کر بولی تو شاہ اس غیر متوقع تغیر پر حیرت و خوشی سے اچھل پڑا. کیا یہ سچ ہے البینا؟ شاہ نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تو البینا خوبصورت چہرے پر تیزی سے پھیلتے رنگوں کو چھپاتی معصوم لگی. اب تو تم واپس چلو گے نا؟ شاہ نے پھر اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تو البینا کا سر اس بات میں ہل گیا. کس کی خاطر؟ اب وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا. مما کی خاطر. البینا جیسے سمجھ گئی. تو مما کا بیٹا برا ہے گیا؟ شاہ نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. جی نہیں، بہت اچھا اور ہمیں قبول ہے. فراز اور باقی سب ایک ساتھ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے تو البینا کا چہرہ سرخ ہو کر پسینے سے بھیگ گیا. آپ لوگوں کو الہام ہوا تھا؟ شاہ مصنوعی غصے سے بولا. تو کون سا گامر سو رہا تھا؟ ہمیں تو پہلے شک ہو گیا تھا، اس لیے ان سب کو بڑی مشکل سے بستروں سے گھسیٹا. کبھی اتنی بڑی خوشی تم دونوں اکیلے ہی شیئر کر رہے تھے؟ فراز چلایا تو آشی اور فائقہ ہنستی ہوئی البینا سے لپٹ گئی. سب سے گریٹ ہو تم. شاہ نے محبت سے فراز کی طرف دیکھا. پھر البینا کا کمرہ ان کے جوان بے فکر کہکوں سے گونج اٹھا. ناول کا نام تھا میری منزل بنے تیرا راستہ. از قلم ناہید چودھری. ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں.